बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज मेरा टॉपिक होगा। मैं ख़ुद भी इंग्लिश का टीचर हूँ और इंग्लिश की फ़र्स्ट ईयर की जो नई किताब है इसका कंप्लीट एनालिसिस जो है, इसमें जो जितने यूनिट्स हैं इसकी हर यूनिट की इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन, उसकी इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन, वर्ड्स सिनोनिम्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, हर एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद आंसर मैं आपको रीड करके दूंगा। हर एक चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है, पंक्चुएशन है, इसके जो अल्फाज के मीनिंग होंगे वो सब कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। इन शॉर्ट ये है कि इंशाल्लाह ताला इसी चैनल से आपको इस पूरी इंग्लिश में हर एक चीज़ मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट ईयर का चैनल भी बना के रखा है मैंने, आप उस चैनल को फॉलो करें या यूट्यूब में आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब भी करके रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी किताब का जो एनालिसिस है, पूरी किताब में हर एक चीज़ जो है वो शेयर करूंगा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट हैं आपको किसी किस्म की टीचर की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, हर एक गेस्ट को, हर एक जो भी इम्पोर्टेंट आपको मसला होगा, जो भी आपका टॉपिक होगा वो इसी चैनल पे आपको शेयर करूंगा। और जो व्हाट्सअप का चैनल है उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। आप चैनल से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोट कर सकती है, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, यूट्यूब की वजह से मेरा नंबर ले सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि आपको सब कुछ इंग्लिश फर्स्ट ईयर के हवाले से इस चैनल से मिल जाएगा। तो बच्चों आज हमारा सबसे पहला यूनिट होगा ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसकी मैं आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन करवाऊंगा और कोशिश करूंगा जितनी आसान से आसान हो सकती है आपको मैं इसका तर्जमा करके दूं। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगा कि ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अपने पास किताब ज़रूर रखनी है, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। लेक्चर आप बिल्कुल ऐसे ही सुने जैसे आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है। मोबाइल आप या जो भी सोर्स आप यूज़ करें उसको रख दें, जस्ट मेरी आवाज़ को सुने और आपका ध्यान उस किताब पे होना चाहिए जिसमें लेसन लिखा है, ताकि जो भी लफ्ज़ आपको मैं बताऊं, जिस लफ्ज़ का भी मतलब आपको नहीं पता होगा मैं इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा, स्पेलिंग भी आपको साथ बताऊंगा और आपने वो स्पेलिंग उसी लफ्ज़ के ऊपर नोट कर लेने हैं ताकि आपको जिस वर्ड की भी डिक्टेशन या वोकैबुलरी में मसला होगा उसे आप किताब के ऊपर नोट कर लेंगे। ट्रांसलेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज। साउथ और वेस्टर्न ये आपको पता है चार सिमतें हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। ये चार सिमतें हैं, मशरक, मगरब, शमाल और जनूब। साउथ कहते हैं जनूब को, वेस्टर्न वेस्ट से है, वेस्ट कहते हैं मगरब को। ठीक है, मतलब हो गया साउथ वेस्टर्न का मतलब है जनूब मगरबी रीजन कहते हैं एरिया को, AREA। तो जो लफ्ज़ आपको पता होंगे उनको आप स्किप कर दे, जो नहीं पता होंगे वो किताब पे आपने लाजमी नोट करने हैं। तो साउथ वेस्टर्न रीजन का मतलब हो गया जनूब मगरबी इलाका ऑफ हिजाज। हिजाज एक जगह का नाम है, तो जब भी जगह का नाम आएगा वो लफ्ज़ हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। देखिए हिजाज का H बड़ा है तो इसका मतलब है जो भी जगह का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, किसी शहर का नाम होगा, किसी मुल्क का नाम होगा, वो हमेशा लेटर चाहे दरमियान में हो या लास्ट में हो वो बड़ा लिखा जाएगा। तो मतलब इसका ये होगा कि इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी इलाके सराउंडेड बाय एरिड हिल्स। तो हिजाज के जो जनूब मगरबी इलाके थे वो सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ होना, कवर्ड होना, COVERED, जो घिरे हुए थे बाय एरिड हिल्स। एरिड कहते हैं बैरन को, BARREN, बैरन कहते हैं जो अनफर्टाइल होता है, जो ऐसी जगह होती है जो जरखेज़ नहीं होती, उसे हम दूसरे लफ्ज़ में बंजर भी कह सकते हैं। तो एरिड का मतलब आपको बैरन भी बताया, BARREN, और अनफर्टाइल भी, फर्टाइल कहते हैं जरखेज़ को, अनफर्टाइल हो गया जो जरखेज़ नहीं होता। तो उर्दू में आपको आसान सा मतलब बताया बंजर। आपने इंग्लिश मीनिंग भी साथ नोट करने हैं क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश मीनिंग भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो हिजाज का जो जनूब मगरबी हिस्सा है वो एरिड हिल्स, हिल्स कहते हैं पहाड़ियों को,
ایرڈ آپ کو بتا دیا بنجر، تو وہ علاقہ جو تھا یہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ حجاز کا جنوب مغربی علاقہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، اس جگہ پہ جو کہ وہ علاقہ جو کہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لائز وہاں پہ واقع تھا۔ لائز کا مطلب واقع، دا سیکرڈ سٹی، سیکرڈ ہولی کو کہتے ہیں جو مقدس ہوتا ہے، وہاں پہ مقدس شہر واقع تھا آف مکہ، مکہ کا۔ تو ٹرانسلیشن اس کی ہوگی کہ حجاز کے جنوب مغربی جو حصہ تھا، سراؤنڈیڈ بائی ایرڈ ہلز، جو کہ بنجر پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، مکہ کا مقدس شہر واقع تھا۔ دا برتھ پلیس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برتھ پلیس پیدائش کی جگہ تھی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیدائش کی جگہ تھی جو مکہ تھا۔ دا لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے وہ آخری رسول تھے، بورن ان 571 اے ڈی۔ اچھا بچوں، اے ڈی اور بی سی یہ دو لفظ آپ دیکھیں گے جو عیسوی کے لیے، جو سال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھو جو لکھا ہوا ہے اے ڈی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے پہلے کے سال ہوں گے نا، وہ بی سی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ کے بعد کے جو سال ہیں وہ اے ڈی کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو بی سی کا مطلب ہوا بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی کا مطلب ہوا آفٹر ڈیتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پہ آپ بی سی دیکھو گے تو وہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے ہوں گے، اور جس جگہ پہ آپ اے ڈی دیکھو گے تو وہ سال جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ تھی ان کے بعد کے ہوں گے۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، عیسائیوں کے پیدا کردہ یہ سال ہے، جبکہ ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا۔ تو چونکہ یہ سال پیدا کرتے ہیں یہ انگریزوں کے ہیں، تو انگریزوں کے عقیدے کے مطابق بی سی اور اے ڈی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا۔ تو یہ عیسوی کے لیے آپ نے یاد رکھنا کہ وہ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ انٹو دا نوبل اینڈ ہائیلی اسٹیمڈ کلین آف قریش، جو کلین ہے وہ ٹرائب کے لیے ہوتا ہے، TRIBE، ٹرائب کہتے ہیں قبیلے کو، قریش ہو گیا۔ تو جو پیدا ہوئے تھے انٹو دا نوبل، وہ ایک نیک، اینڈ ہائیلی انتہائی، اسٹیمڈ کہتے ہیں ریسپیکٹڈ، انتہائی ریسپیکٹڈ عزت دار، کلین آف قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، وہ 571 عیسوی میں نیک اور انتہائی عزت والے جو قبیلہ تھا قریش کا، وہاں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ نون ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، نون جانے جاتے تھے ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی۔ بینیفیکٹر بینیفٹ سے ہے، بینیفٹ کہتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے، تو بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، ہیومینٹی کہتے ہیں انسانیت کو، مین کائنڈ کو، MANKIND، تو انسانیت کے فائدے کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں کہ انسانیت کو وہ فائدہ دینے والے تھے۔ اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم، اپیئرڈ آئے، ظاہر ہوئے، اپیئرڈ کیم، CAME، کیم کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کیم ایٹ اے ٹائم، وہ اس وقت آئے when the world was engulfed، جبکہ جو دنیا تھی، ورلڈ WORLD، ورلڈ ہوتا ہے دنیا، WORD ورلڈ لفظ کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اپیئرڈ آئے ایٹ اے ٹائم، اس وقت آئے when the world was engulfed، engulfed آپ نے اوپر ایک لفظ پڑھا ہے، یہ سراؤنڈیڈ والا، بالکل سیم ٹو سیم مطلب یہاں پہ بھی وہی بنتا ہے۔ تو when the world was engulfed، when the world was surrounded، when the world was covered، جب دنیا جو تھی وہ گری ہوئی تھی، وہ بھری ہوئی تھی، ان ignorance، ignorance کہتے ہیں ان ایجوکیٹڈ، جو ان پڑھ ہو، جو جاہل ہو۔ تو جب دنیا جو تھی وہ ignorance، جہالت سے بھری ہوئی تھی، اینڈ moral decay، moral کہتے ہیں اخلاقی، ڈیکے کہتے ہیں زوال کو، جو ڈاؤن فال ہوتا ہے کسی چیز کا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پہ جانے جاتے تھے، آپ اس وقت آئے when the world was engulfed، when the world was surrounded، جب دنیا جو تھی وہ گری ہوئی تھی، ان ignorance، جہالت میں، اینڈ moral decay،
اور اخلاقی زوال میں۔ تو دنیا میں دو برائیاں عام تھیں، ایک اس نے کہا اگنورینس اینڈ مارل ڈکے۔ اگنورینس ہو گیا جہالت میں گری ہوئی تھی، مارل ڈکے ہو گیا اخلاقی زوال میں گری ہوئی تھی۔ دا سوشل فیبرک آف سوسائٹی، سوشل ہو گیا سماجی، فیبرک کہتے ہیں سکیلیٹن کو، ڈھانچے کو، جو سسٹم ہے SYSTEM سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، SKELETON سکیلیٹن ڈھانچہ۔ تو سوشل فیبرک آف سوسائٹی، سوشل سسٹم آف سوسائٹی، جو سماجی ڈھانچہ تھا ایک معاشرے کا، واز ٹارن، ٹارن کہتے ہیں ڈسٹرائڈ، جو تباہ ہو جاتا ہے، DESTROYED۔ تو جو سوشل فیبرک آف سوسائٹی، سوشل سسٹم آف سوسائٹی واز ٹارن، وہ تباہ ہو گیا تھا، جو سماجی ڈھانچہ تھا معاشرے کا وہ تباہ ہو چکا تھا، بائی آئیڈولیٹری، آئیڈولیٹری آئیڈل سے ہے، IDOL، آئیڈل کہتے ہیں بت کو، اس آئیڈل سے ہو گیا آئیڈولیٹری، تو بت سے بت پرستی ہو گیا، مطلب بتوں کو پوجنا۔ سماجی ڈھانچہ تباہ ہو چکا تھا، اور اس میں برائیاں کون کون سی تھی، برائیاں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، آئیڈولیٹری بت پرستی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹرائبل ایروگینس، جو ٹرائبل ٹرائب سے ہے، TRIBE، جو لفظ ہو جائے ان کو آپ کو لکھنا ہے، آپ کو دوبارہ جب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو وہ پتہ ہونے چاہیے۔ ٹرائبل ٹرائب سے ہے، ٹرائب کہتے ہیں قبیلے کو، ایروگینس غرور کو کہتے ہیں، تکبر کو کہتے ہیں۔ تو قبائلی جو غرور تھا وہ بہت عام تھا۔ قبائلی غرور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قبیلہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اور جو وہی قبیلہ جو دوسرے قبیلے کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا، یہ ایروگینس، یہ تکبر تھا ان میں۔ اینڈ وائڈ سپریڈ انجسٹس، اور تیسری برائی وائڈ سپریڈ، وائڈ کہتے ہیں وسیع کو، بڑے کو، سپریڈ کہتے ہیں پھیلنے کو، تو وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ انجسٹس کہتے ہیں ناانصافی کو۔ تو تین چیزیں جو تھی اس نے معاشرے کو تباہ کیا ہوا تھا۔ ایک چیز آپ کو بتائی بت پرستی، دوسری چیز آپ کو بتائی ہے قبائلی غرور جو تھا، اور تیسرا دور تک پھیلی ہوئی ناانصافی۔ ان تینوں چیزوں نے کیا کیا تھا کہ جو معاشرے کا جو سماجی ایک ڈھانچہ تھا اس کو تباہ کیا ہوا تھا۔ ہیومینٹی آگے بھی پیچھے لفظ ہو چکا ہے اس کا، تو ہیومینٹی کہتے ہیں، اسے آپ نے یو کے ساتھ پڑھنا ہے، ایچ اس میں سائلنٹ ہوتا ہے، ہیومینٹی، ہیومینٹی مین کائنڈ، جو انسان تھے، جو انسانیت تھی، appeared to be silently jeering۔ جو لفظ آپ دیکھیں، آپ کو کچھ لفظ جہاں پہ بولڈ نظر آ رہے ہیں، یہ بولڈ ورڈ اس لیے کیے گئے ہیں کہ موسٹلی چانسز ہیں، 98% چانس ہیں کہ آپ کے ایگزام میں یہی لفظ آپ کے پوچھے جائیں گے آبجیکٹیو میں۔ تو ان لفظ کے مطلب کے ساتھ ساتھ باقی لفظ بھی آپ نے مطلب یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری بھی امپروو ہو سکے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہیومینٹی جو انسانیت تھی، appeared to be silently jeering، جو وہاں پہ موجود تھی، جہاں پہ appeared present کے سینس میں ہے موجود، تو وہ انسانیت جو وہاں پہ موجود تھی، appear to be silently، وہ خاموشی سے jeering، جیئر کہتے ہیں، ایک تو YEAR سال کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لانگنگ کو، وش کرنے کو کہتے ہیں، WISH، اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ LONGING، لانگنگ، لانگنگ کہتے ہیں خواہش کرنے کو، آرزو کرنے کو۔ تو جو انسانیت وہاں پہ موجود تھی وہ آرزو کرتی ہوئی دکھائی دی۔ کس بات کی آرزو کر رہی تھی؟ فار دا ڈان آف انلائٹنمنٹ، ڈان صبح ہو، صبح ہو کس چیز کی؟ انلائٹنمنٹ، اویئرنیس کی، آگاہی کی صبح ہو، ایک روشنی ہو، کس کی روشنی ہو؟ آگاہی کی روشنی ہو۔ اینڈ ڈیوائن گائیڈنس، ڈیوائن مذہبی گائیڈنس کہتے ہیں رہنمائی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو انسانیت وہاں پہ موجود تھی وہ خاموشی سے خواہش کر رہی تھی، آرزو کر رہی تھی۔ کس بات کی آرزو کر رہی تھی؟ دو باتوں کی آرزو کر رہی تھی، ایک ڈان آف انلائٹنمنٹ، ایک صبح ہو، آگاہی کی صبح ہو، کہ یہ جو جہالت پھیلی ہوئی ہے ساری جہالت ختم ہو جائے، آگاہی کی صبح ہو، اینڈ ڈیوائن گائیڈنس، اور مذہبی رہنمائی کی صبح ہو۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ انسانیت مذہبی رہنمائی اور آگاہی کی صبح کی خاموشی سے آرزو کرتی ہوئی دکھائی دی۔ مجھے امید ہے کہ فرسٹ پیراگراف آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ سیکنڈ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ دا ارلی ایئرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارلی ایئرز جو شروع کے سال تھے،
شروع کے سال مطلب جو پیدائش کے شروع کے سال تھے. اب پیدائش چونکہ مینشن نہیں ہے تو جو چیز مینشن نہیں ہوگی نا اسے آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے. مطلب جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے سال، تو شروع کے سال کے آگے بریکٹ میں آپ نے پیدائش لکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایگزامینر دیکھتا ہے کہ بچہ کو کنسیپٹ کلیئر ہے تبھی اس نے ایکسٹرا باتیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ایگزام میں اچھے مارکس ملتے ہیں. دا ارلی ایئرز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو شروع کے سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ور مارکڈ، مارکڈ کہتے ہیں نون، KNOWN، نون جانے جاتے تھے، بائی پروفاؤنڈ پرسنل لاس، پروفاؤنڈ کہتے ہیں ڈیپ، DEEP. انٹینس بھی لفظ یاد رکھنا، یہ ابھی آگے رپیٹ ہوگا، INTENSC. تو جو شروع کے سال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے جو شروع کے سال تھے وہ جانے جاتے ہیں، کس لیے جانے جاتے ہیں؟ ڈیپ پرسنل لاس، انتہائی ذاتی نقصان کے طور پر، انتہائی ذاتی صدمے کے طور پر جانے جاتے ہیں. ذاتی صدمہ کیا تھا؟ آپ صدمہ دیکھیں. ہز صلی اللہ علیہ وسلم فادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ پاسڈ اوے گزر گئے، وفات پا گئے، بیفور ہز برتھ، ان کی پیدائش سے پہلے. یہ ان کا پہلا ذاتی صدمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد حضرت عبداللہ تھے وہ ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے. اینڈ ہز مدر، اور ان کی جو ماں تھی حضرت آمنہ ڈائیڈ، وہ بھی وفات پا گئی. وین ہی واز اونلی 6 year old، جب وہ صرف 6 سال کے تھے. تو پہلے کیا ہوا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے وہ بھی وفات پا گئے. پھر جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی. آرفن کہتے ہیں جو یتیم ہو جاتا ہے. آرفنڈ، یتیم ہو گئے ایٹ سچ اے ٹینڈر ایج جو ڈیلیکیٹ ایج ہوتی ہے، نازک عمر ہوتی ہے، چھوٹی عمر، انتہائی چھوٹی عمر میں آپ یتیم ہو گئے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹیکن ان بائی ہز گرینڈ فادر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ٹیکن ان کہتے ہیں انچارج، کسی کی سرپرستی میں آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرپرستی میں آگے بائی ہز گرینڈ فادر، اپنے جو دادا ابو تھے حضرت عبد المطلب کی آپ سرپرستی میں آگے. ہو لونگلی کیئرڈ فار ہم، لونگلی لو سے ہے بڑی محبت کے ساتھ، کیئرڈ پرورش کی، خیال رکھا، فار ہم ان کا، انٹل ہز اون پاسنگ اوے 2 years later، انٹل جب تک ہز اون پاسنگ، وہ خود بھی وہ پاس ہو گئے، گزر گئے، پاسنگ اوے 2 years later. حضرت عبد المطلب جنہوں نے ان کی پرورش انتہائی محبت کے ساتھ کی، پھر 2 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. دیر آفٹر، اس کے بعد، دیر آفٹر کا مطلب ہے اس کے بعد حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل. اچھا، پیٹرنل انکل وہ ہوتے ہیں کہ جو فادر کی طرف سے انکل ہو، میٹرنل انکل ہوتے ہیں جو مدر کی طرف سے انکل ہوتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک چچا ہو گیا، ایک ماموں ہو گئے. تو پیٹرنل ہو گئے چچا جو فادر کی طرف سے ہیں، میٹرنل ہو گئے جو مدر کی طرف سے ہے. تو ان کے جو چچا جو تھے ٹک رسپانسبلٹی ذمہ داری ٹک اٹھائی. تو پہلے ان کے والد وفات پا گئے، پھر 6 جب سال کے ہوئے تو ان کی والدہ وفات پا گئی. پھر ان کے بعد جب 2 سال کے بعد ان کے جو دادا ابو حضرت عبد المطلب تھے وہ بھی وفات پا گئے. اس کے بعد جو ذمہ داری تھی، ٹک رسپانسبلٹی فار ہز اپ برنگ کہتے ہیں نورش کرنے کو، NOURISH، نورش کرنا، نشو و نما کرنا، پرورش کرنا. تو حضرت ابو طالب جو تھے ان کے جو چچا تھے ٹک رسپانسبلٹی، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی فار ہز اپ برنگنگ، ان کی پرورش کی. اینڈ ریمینڈ آ اسٹیڈ فاسٹ گارڈین. اسٹیڈ فاسٹ کہتے ہیں جو مستقل ہوتا ہے، جو FIRM، فرم، پکا. تو آخر میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے وہ ان کے مستقل گارڈین کہتے ہیں جو محافظ ہوتا ہے، جو نگہبان ہوتا ہے. آپ ان کے مستقل نگہبان رہے تھرو آؤٹ ہز یوتھ، ان کی پوری جوانی میں. تو ان کی پوری جوانی میں حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے سر لیا اور ان کے مستقل محافظ رہے. ڈسپائٹ کہتے ہیں باوجود، ٹھیک ہے. ڈسپائٹ دا چیلنجز ہوتے ہیں رکاوٹیں، مشکلات آف آرفن ہوڈ. آرفن آپ کو بتا چکا ہوں، یتیم کو کہتے ہیں.
تو یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریو انٹو اے ینگ مین آف ایکسیپشنل کریکٹر. تو یتیمی کی مشکلات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے. گریو سے مطلب گرو سے ہے, GROW, گرو کہتے ہیں بڑھنے کو. آپ بڑے ہوئے, کیسے بڑے ہوئے؟ ینگ مین آف ایکسیپشنل کریکٹر. ایکسیپشنل کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری ہوتا ہے, جو غیر معمولی, کریکٹر کہتے ہیں کردار. تو آپ ایک غیر معمولی کردار کے نوجوان کے طور پہ آپ بڑے ہوئے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز نون فار ہز ٹروتھفلنس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نون جانے جاتے تھے فار ہز ٹروتھفلنس. ٹروتھ کہتے ہیں سچ کو, ٹروتھ سے ہے ٹروتھفلنس, سچائی. ہیوملٹی ہوتا ہے ہمبلنس, عاجزی, سادگی کو, سمپلیسٹی کو کہتے ہیں. ہمبلنس HUMBLENESS, ہمبلنس. سمپلیسٹی سمپل سے ہے, SIMPLICITY. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے تھے, ایک ان میں جو کردار تھا وہ ٹروتھفلنس, وہ سچے تھے, سچائی کی وجہ سے. ہیوملٹی, عاجزی کی وجہ سے. جنریسٹی کہتے ہیں اوپن ہارٹ کو, وہ شخص جس کا دل کھلا ہو, ٹھیک ہے, جو سخی ہوتا ہے, جو کھلے دل سے دیتا ہے سب کو. اینڈ سینس آف جسٹس, اور ان میں جو انصاف تھا اس کی وجہ سے. تو یہ 3-4 چیزیں ان کے کریکٹر میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو ایک ہو گیا ٹروتھفلنس, دوسرا ہو گیا ہیوملٹی. ٹروتھفلنس آپ کو سچائی بتائی, ہیوملٹی عاجزی بتائی, جنریسٹی بتایا سخاوت, اور سینس آف جسٹس مطلب انصاف کرنا. تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے. انٹریکشنز, صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی انٹریکشنز کہتے ہیں افیئرز کو, لین دین کو, جو معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کے جو لین دین تھا, آپ کے جو معاملات تھے, ریفلیکٹ کرنا, عکس تھے. آپ کے جو معاملات تھے وہ عکس تھے کس کا؟ انٹیگریٹی اینڈ جینٹلنس. انٹیگریٹی آپ یہ اوپر لفظ دیکھ چکے ہیں, ٹروتھفلنس والا. یہی ٹروتھفلنس کا مطلب انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی صداقت کو کہتے ہیں, سچائی کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات جو تھے وہ صداقت اینڈ جینٹلنس اور شرافت کا عکس تھے. اینڈ ہی انگیجڈ ان ٹریڈ, انگیج مصروف ہوئے, ان ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو, وہ تجارت میں مصروف ہوئے. تجارت میں آئی بھی ود ہونیسٹی اینڈ فیئرنیس. ہونیسٹی کہتے ہیں ایمانت داری کو, فیئرنیس کہتے ہیں ایکویلٹی کو, EQUALITY. ایکویلٹی کہتے ہیں برابری کو, مساوات کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ صداقت اور شرافت کا عکس تھے. اور وہ اگر تجارت میں آئے, تجارت میں مصروف ہوئے, تجارت میں آئے تو کس طرح آئے؟ ود ہونیسٹی اینڈ فیئرنیس, ایمانت داری اور مساوات کے ساتھ وہ تجارت میں آئے. دیز کوالٹیز ارنڈ ہم یونیورسل رسپیکٹ. تو دیز کوالٹیز, وہ کوالٹیز جو اوپر ہم نے ساری یہاں پہ دیکھ چکے ہیں. تو ان سب خوبیوں نے ارن ویسے تو EARN, ارن کہتے ہیں کمانے کو, تو یہاں پہ ارن کا مطلب گیو ہے, دی. ان ساری خوبیوں نے دی ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یونیورسل رسپیکٹ, ایک عالمگیر عزت دی, نہ ختم ہونے والی عزت دی. کن کے درمیان؟ امنگ کہتے ہیں درمیان کو, دا پیپل آف مکہ. تو ان ساری خوبیوں نے مکہ کے لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ختم ہونے والی عزت دی. ہو بیسٹوڈ اپان ہم دا ٹائٹلز آف الصادق, دا ٹروتھفل, اینڈ الامین, دا ٹرسٹ وردی. تو ہو کہتے ہیں جنہوں نے, بیسٹو کہتے ہیں ان ٹائٹل گیون کو, دینے کو. اب ENTITLE, اب ان ساری خوبیوں کی وجہ سے, جو خوبیاں ہم نے یہاں پہ اوپر ساری دیکھی ہیں, ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ہو بیسٹوڈ اپان ہم, جنہوں نے, بیسٹوڈ اپان ہم, دی اپان ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, دا ٹائٹلز, خطاب دیے, الصادق, دا ٹروتھفل, سچا, الصادق کا مطلب سچا, اینڈ الامین, دا ٹرسٹ وردی, ایمانت دار. تو ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق مطلب سچا, یہ سچا آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے. تو ان ساری خوبیوں کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق, سچا
اور الامین ایمانت دار کا خطاب دیا۔ پیراگراف نمبر 4 سے آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ Several events from his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم early adulthood illustrate his صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم noble character and concern for justice۔ تو several events، several کہتے ہیں many، بہت سارے، جو کئی آپ کہہ سکتے ہیں، ایونٹس کہتے ہیں واقعات کو، تو کئی واقعات فرام ہز ارلی ایڈلٹہڈ چائلڈہڈ یا آپ یوتھ کہہ سکتے ہیں، جو ان کی شروع کی جوانی تھی، آپ شروع کا بچپنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایلسٹریٹ کہتے ہیں ایکسپلین کرنے کو، وضاحت کرنے کو، تو کئی واقعات جو ہیں ان کی شروع کی جوانی کے ایلسٹریٹ، وہ وضاحت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہز نوبل کریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوبل کریکٹر، نوبل نیک کریکٹر کہتے ہیں کردار کو۔ تو کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شروع کی جوانی کے کئی واقعات وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک کردار اینڈ کنسرن فار جسٹس۔ کنسرن کہتے ہیں فکر ہونا کسی چیز کی، فار جسٹس انصاف کے لیے۔ تو وہ جو آپ کے شروع کے سال تھے وہ آپ کے نیک کردار اور جو انصاف کے لیے جو فکر تھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ون سچ انسیڈنٹ، ایک ایسا ہی واقعہ، واز ہز پارٹیسپیشن کہتے ہیں حصہ ڈالنے کو، تو ایک ایسا ہی واقعہ جو تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ ڈالا ان حلف الفضول، جو آپ عربی میں پڑھیں تو حلف الفضول ہے، آپ اسے اردو میں پڑھیں تو حلف الفضول کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک معاہدہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ جان لیں۔ حلف الفضول ایک ایسا معاہدہ تھا، یہ تب ہوا کہ ایک یمن کا ایک تاجر تھا، یہ قریش کے تاجروں کے ساتھ جب اس لین دین کے لیے، تجارت کے لیے آیا، تو ایک قریش کا بڑا اثر رسوخ والا، بڑا با اثر ایک سردار تھا، اس نے اس یمن کے تاجر کی حق تلفی کی، اس کا حق نہیں دیا، اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اب یمن کا تاجر کرتا کیا نہ کرتا، چونکہ وہ با اثر سردار تھا، اس کے آگے تو اس کی چلی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو قریش کے کچھ لوگ جو تھے، عبداللہ بن جدان، یہ جیم دال الف نون، یہ صحابی رسول ہے، ان کے گھر سارے قریش کے لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور اس اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ایک معاہدہ کیا جائے، ایک ایگریمنٹ سائن کیا جائے، ایک ڈاکومنٹس لکھا جائے، جس میں یہ معاہدے پہ لکھا جائے گا کہ آج کے بعد کسی تاجر کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، مظلوموں کا ہم ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ کوئی با اثر رسوخ والا کسی مظلوم کا حق تلف نہیں کرے گا۔ تو یہ معاہدہ جو ہوا، اس معاہدے کا نام جو تھا حلف الفضول تھا۔ ایک دوسری روایت بھی آتی ہے کہ چونکہ اس معاہدے میں بہت سے لوگ جو تھے وہ فضل نام سے تھے، تو اس فضل نام کی وجہ سے بھی اس معاہدہ کا نام حلف الفضول پڑا۔ لیکن چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو جاننا ضروری تھا، تو ان شارٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ظلم جو ہے اسے روکنے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے یہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ون سچ انسیڈنٹ واز ہز پارٹیسپیشن، ایک ایسا ہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حصہ ڈالنا تھا ان حلف الفضول، یہ حلف الفضول معاہدے میں۔ پیکٹ ایگریمنٹ آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ڈاکومنٹ جو سائن ہوا تھا، معاہدہ اسے کہتے ہیں۔ تو پیکٹ ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، فارمڈ بائی دا ٹرائبز آف مکہ۔ تو جو لفظ پیچھے ہو چکے ہیں نا، میں ان کے دوبارہ سے میننگ آپ کو نہیں بتاؤں گا، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان پیراگراف کو تیار کیا ہوگا۔ تو یہ ٹرائبز ہو گئے، یہ سارے لفظ پیچھے میں ریپیٹ کر چکا ہوں، بہت سے آپ کو ایسے لفظ بھی آئیں گے جو میں پیچھے آپ کو پڑھا چکا ہوں، تو میں دوبارہ سے ان لفظوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو پیکٹ ایک ایسا معاہدہ تھا حلف الفضول، فارمڈ بائی دا ٹرائبز آف مکہ، جسے طے کیا گیا ٹرائبز آف مکہ، مکہ کے قبیلوں کی جانب سے، ٹو ڈیفینڈ دا اوپریسڈ، ڈیفینڈ کریں گے، وہ ساتھ دیں گے، دا اوپریسڈ، اوپریس جو مظلوم ہوگا، اوپریس سے ہے او ڈبل پی آر ای ڈبل ایس، اوپریس کہتے ہیں ظلم کو،
تو اوپریسڈ کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہو، جسے ہم مظلوم کہہ سکتے ہیں، تو مظلوم کو ڈیفینڈ کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں مظلوم کا ساتھ دینا تھا۔ اینڈ اپ ہولڈ جسٹس، اپ ہولڈ کہتے ہیں سسٹین کو، جو SUSTAIN، سسٹین جو برقرار رکھنا، جسٹس کہتے ہیں انصاف کو۔ تو یہ معاہدہ جو تھا، یہ ٹرائب جو تھے، قبیلے جو تھے مکہ کے، ان لوگوں کے درمیان ہوا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور انصاف کو برقرار رکھیں گے۔ years لیٹر، سالوں بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would speak fondly، fondly فونڈ سے ہے، FOND، فونڈ ویسے کہتے ہیں جو شوق کو، تو شوقین جو ہوتا ہے کسی چیز کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں بعد would speak، آپ نے بات کی fondly، بڑے شوق کے ساتھ، of his alliance۔ اب alliance جو ہوتا ہے یہ یونین کو کہتے ہیں، کسی چیز کا ملنا جو ہوتا ہے، ساتھ دینا ہوتا ہے، کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، COOPERATE، یونین بھی ہے UNION، یونین۔ تو ہر لفظ جو بولڈ ہوگا یا اس کے علاوہ بھی جو آپ کو میننگ بتا رہا ہوں، آپ نے وہ لازمی نوٹ کرنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں بعد would speak fondly، آپ نے بڑے شوق سے بات کی of this alliance، اس معاہدے کی، جو معاہدہ پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں، اس معاہدے کی آپ نے بڑے شوق کے ساتھ ذکر کی۔ ڈکلیئرنگ، ڈکلیئر کرنا کہتا ہے اعلان کرنا، اناؤنس کرنا، ANNOUNCE، اناؤنس کیا، that even after the advent of اسلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں بعد اس معاہدے پہ بات کی اور اعلان کیا کہ that even، حتیٰ کہ after the advent of اسلام، ایڈونٹ کہتے ہیں ارائیول کو، کمنگ کو، ARRIVAL، آفٹر دی ایڈونٹ آف اسلام، اسلام کے آنے کے بعد بھی، ہی وڈ اسٹل آنر سچ اے کاز، تو اسلام کے آنے کے بعد بھی، اب اسلام آ چکا ہے، کئی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بارے میں بات کی، اور آپ نے کہا کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی ہی وڈ اسٹل آنر، آنر کہتے ہیں رسپیکٹ دینا، احترام کرنا کسی چیز کا، تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی ہی وڈ اسٹل رسپیکٹ، ہی وڈ اسٹل آنر، وہ ابھی بھی احترام کرتے ہیں سچ اے کاز، کاز یہاں پہ ایگریمنٹ کے سینس میں ہے، جو پیچھے پیکٹ جو تھا، جو معاہدہ تھا، وہ سائن ہو چکا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ اب بھی آنر سچ اے کاز، اس معاہدے کی وہ عزت کرتے ہیں، اس معاہدے کا احترام کرتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ مظلوموں کے ساتھ جب بھی کوئی بات ہو، مظلوموں کو ڈیفینڈ کرنے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ another notable مومنٹ، another ایک اور نوٹیبل مومنٹ، نوٹیبل نوٹ کرنے والا، لکھنے والا، مومنٹ لمحہ، ایک اور قابل یاد لمحہ، واز ہز صلی اللہ علیہ وسلم وائز آربیٹریشن، آربیٹریشن کہتے ہیں ججمنٹ کو، جج کرنا، کسی چیز کا فیصلہ کرنا، جو ثالثی ہوتا ہے، سے الف لام سے چھوٹی ہے۔ اب ثالثی کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس ہو جائے تو پھر اس میں آپ ایک منصف کے طور پہ، آپ ایک جج کے طور پہ جاتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں آربیٹریشن، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ججمنٹ ہوتا ہے، کسی چیز کو جج کرنا جو ہوتا ہے، تو آپ کی وائز آربیٹریشن، آپ کی عقل مندانہ ثالثی جو تھی، آپ کی عقل مندانہ فیصلہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، آپ ایک عقل مندانہ جج کے طور پہ جو بنے تھے۔ تو another notable مومنٹ، ایک اور قابل یاد واقعہ، واز ہی صلی اللہ علیہ وسلم وائز آربیٹریشن، آپ کا عقل مندانہ ثالثی ہونا، ڈیورنگ دا ریکنسٹرکشن آف دا کعبہ، ڈیورنگ، دوران، دا ریکنسٹرکشن، کنسٹرکشن کہتے ہیں بلڈ، BUILD، تعمیر کرنا، تو ریکنسٹرکشن ہو گیا جو دوبارہ سے تعمیر کرنا۔ تو ایک اور قابل یاد لمحہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندانہ ثالثی تھی، کب آپ نے ثالثی کی؟ ڈیورنگ دا ریکنسٹرکشن آف دا کعبہ، جب کعبہ دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا تھا، when a dispute arose، تو کعبہ دوبارہ سے تعمیر ہو رہا ہے، تو ایک جھگڑا جو تھا، ایروز بڑا، گرو ہوا، among the قریش کے درمیان ایک جھگڑا بڑا، regarding who would have the honor of placing the حجر اسود black stone، who would have the honor، کس کو یہ honor، عزت دی جائے گی، to place the حجر اسود، of placing the حجر اسود، حجر اسود جو پتھر ہے،
جو بلیک سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے، تو کس کو یہ اعزاز ملے گا کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر تو آپ اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان سٹوڈنٹس کے لیے کہ جن کو اس واقعے کا نہیں علم۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حجر اسود جب دوبارہ سے کعبہ تعمیر کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو قریش کے 4 بڑے قبائل تھے، ٹھیک ہے؟ ان چاروں قبائل کے جو سردار تھے، اب وہ سردار یہ چاہتے تھے، چاروں کے چاروں یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا جو اعزاز ہے وہ اس کے قبیلے کو ملے، کیونکہ اس دور میں جو کاسٹ، جو ذات برادری تھی، یہ اونچا اور نیچا بڑا اس میں پایا جاتا تھا کہ میری ذات اونچی ہے، اس کی ذات چھوٹی ہے، میرا قبیلہ زیادہ احترام کے قابل ہے، اس کا قبیلہ تھوڑے احترام کے قابل ہے۔ تو یہ چاروں قبائل جو تھے یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ حجر اسود جو تھا، جو پتھر ہے بلیک سٹون، وہ میں اپنی جگہ پہ رکھوں گا۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ صبح کے وقت جو شخص بھی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کروائیں گے کہ ان چاروں میں سے کون حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ اب جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سب سے پہلے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ذات مبارک جو تھی سب کو پسند تھی، تو انہوں نے فوراً سے ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قبول کر لیں گے۔ چاروں قبائل نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے ایک چادر منگوائی اور چادر منگوا کے حجر اسود کو اس چادر کے اوپر رکھ دیا، اور پھر چاروں قبائل کے جو سردار تھے ان کو بلایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ چاروں کونے پکڑے چادر کے اور حجر اسود کی جگہ پر لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کی مدد سے حجر اسود جو تھا، جو پتھر تھا، اس کو اس کی جگہ پہ لگا دیا۔ تو اس طرح کسی میں جھگڑا نہیں پیدا ہوا کہ میں نے رکھنا تھا، اسے دے دیا گیا، چاروں نے مل کے رکھا۔ تو یہ ان کا جو دانش مندانہ فیصلہ تھا، ایک بہت بڑے جھگڑے سے جو قبیلہ تھا وہ بچ گیا۔ اسی کا ذکر جہاں پہ چونکہ ایک لائن میں ہے تو میں نے آپ کو اس کے جو بیک گراؤنڈ میں واقعہ تھا وہ بھی بتا دیا۔ تو یہ جو جھگڑا تھا، ہز امپارشل اینڈ انسائٹفل سولوشن۔ اب اس سے آگے اگر آپ دیکھیں، ہز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپارشل، پارشل کہتے ہیں فیور کرنا، امپارشل ہو گیا کسی کی فیور نہ کرنا۔ اسے آپ غیر جانبداری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایک لفظ لکھ دیں، UNBIASED، بائسڈ سے ان بائسڈ ہے۔ جیسا دیکھیں، اگر میں پارشل صرف بولوں نا تو میں بولوں گا BIASED، بائسڈ۔ بائسڈ کہتے ہیں فیور کرنے کو۔ اگر امپارشل بولوں تو میں ان بائسڈ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے لفظ یاد رکھنا۔ فیور تو ایک آسان لفظ تھا، اس کے لیے ایک نیا لفظ آپ کو بتایا، BIASED۔ بائسڈ کا مطلب ہوتا ہے فیور کرنا، تو ان بائسڈ کا مطلب ہو گیا امپارشل، کسی کی فیور نہ کرنا۔ تو آپ کی جو غیر جانبداری تھی، این انسائٹفل سولوشن، انسائٹفل کہتے ہیں وائز کو، عقل مندانہ، سولوشن حل۔ تو آپ کی غیر جانبدارانہ اور عقل مندانہ جو حل تھا، پریونٹڈ، اس نے بچایا کنفلکٹ، ایک فائٹ سے، ایک جھگڑے سے بچایا، این ارنڈ ایڈمریشن، اور آپ کو ارنڈ کل بھی بتایا تھا، ارن کا مطلب ہوتا ہے کمانا، تو یہاں پہ مطلب ارن انہوں نے کمائی، انہیں ملی۔ ایڈمیریشن ایڈمائر سے ہے، ایڈمائر کہتے ہیں پریز کو، PRAIS، پریز کہتے ہیں تعریف کو۔ تو آپ کو تعریف ملی فرام آل کوارٹرز، آل کوارٹرز مین آل سائڈز۔ تو آپ کے دانش مندانہ اور غیر جانبدارانہ جو حل تھا، اس نے ایک جھگڑے سے بچایا، اور آپ کو ہر طرف سے عزت ملی، آپ کو ہر طرف سے احترام ملا۔ تو یہاں تک آپ کا پیراگراف نمبر 4 اینڈ ہوتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5 ہے، A significant chapter in the personal life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم began۔ تو significant ایک important، ایک انتہائی میجر جو تھا، جو سب سے بڑا چیپٹر، باب جو تھا in the personal life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک بڑا باب جو تھا، began، BEGIN، begin سے ہے۔ begin کہتے ہیں سٹارٹ کو، ٹھیک ہے؟ اب began بھی سیکنڈ ورب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ذاتی زندگی کا ایک بڑا باب جو تھا وہ شروع ہوا with his marriage، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی to حضرت ختیجہ، حضرت ختیجہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی زندگی کا ایک بڑا باب شروع ہو گیا۔ حضرت ختیجہ کے بارے میں ہے، a woman of outstanding virtue،
تو جب بھی آپ ایسی لائن دیکھیں گے، یہ دیکھیں، تو اس لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کنیکشن جو ہے اس سے پچھلی لائن کے ساتھ ہے، اس کے پچھلے ورڈ کے ساتھ ہے. تو یہ لائن جو ہے یہ ایک قسم کا کنیکشن ہے. یہ اگر آپ دیکھیں، اگر لائن نہ لگائیں تو ہم کاما کا استعمال کریں، فل سٹاپ کا استعمال کریں تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. یہ لائن شو کرتی ہے کہ جو آگے لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کا تعلق اس سے پچھلی لائن کے ساتھ ہے. تو حضرت ختیجہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پنکچویشن آپ کی 5 نمبر کی آتی ہے، تو آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس لائن کا استعمال کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. حضرت ختیجہ a woman of outstanding virtue. ورچو کہتے ہیں پارسا کو، نیک کو. تو آؤٹ اسٹینڈنگ انتہائی ورچو نیک خاتون تھی. انٹیلیکٹ کہتے ہیں ذہانت کو، انٹیلیجنس کو. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک انتہائی نیک، انٹیلیکٹ ذہین، اینڈ بزنس ایکومین کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی چیز کی سمجھ رکھتا ہے. ہم اسے انسائٹ کہہ سکتے ہیں، INSIGHT، جو جسے کسی چیز کی سمجھ ہوتی ہے. تو حضرت ختیجہ کے بارے میں ہے کہ وہ انتہائی نیک خاتون تھی. یہ دیکھیں، ورچو ہو گیا، پھر اس کے بعد انٹیلیکٹ ذہین، اینڈ بزنس ایکومین. اور بزنس کہتے ہیں تجارت کو، تاجر کو جو کاروبار رکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک، ذہین اور کاروباری ذہن، کاروباری سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی. شی ہیڈ انہیریٹ کہتے ہیں وراثت کو، انہیریٹڈ وراثت میں ملنا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملا تھا ہر فادرز پراسپرس ٹریڈ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملی فادرز پراسپرس. آپ دیکھیں، جب بھی یاد رکھنا کہ فادرز، اس کے آگے جب یہ اپاسٹرافی ایس کا استعمال کیا جائے تو اپاسٹرافی کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے. تو فادرز پراسپرس ٹریڈ، پراسپرس کہتے ہیں جو خوشحال ہوتا ہے، جو گرو کیا ہوا ہوتا ہے، جو پلا بڑا ہوتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملا، کیا ملا؟ فادرز پراسپرس ٹریڈ. آپ کے ابو کی پراسپرس خوشحال ٹریڈ، تجارت. تو ختیجہ کو اپنے باپ کی جانب سے وراثت میں خوشحال تجارت ملی، اینڈ مینجڈ اٹ، اور آپ نے اس کو منتظم کیا، آپ نے اس کو سنبھالا ود گریٹ سکسیس، بڑی کامیابی کے ساتھ. تو ایک والد کی طرف سے آپ کو وراثت میں پھلی ہوئی، پھولی ہوئی، بڑی ہوئی ایک تجارت ملی، اور آپ نے اس تجارت کو بڑی کامیابی کے ساتھ سنبھالا. اپان ہیئرنگ آف دا انٹیگریٹی، کل بھی یہ لفظ آپ کو بتایا تھا، اس سے پچھلے لیکچر میں بھی. انٹیگریٹی کہتے ہیں کہ صداقت کو، جو سچائی ہوتی ہے. تو جب آپ رضی اللہ عنہ کو صداقت کا پتہ چلا، سچائی کا پتہ چلا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آپ کو پتہ چلا ان بزنس ڈیلنگ، کاروباری لین دین میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا پتہ چلا. شی انٹرسٹڈ ہم، انٹرسٹڈ ٹرسٹ سے، اعتماد کے ساتھ دینا کسی چیز کو. انٹرسٹڈ دینا ہوتا ہے، تھرو کرنا ہوتا ہے، ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے. لیکن ہینڈ اوور کرنا، کسی کو کوئی چیز دینا، لیکن پورے اعتماد کے ساتھ دینا. انٹرسٹڈ ہم، تو انہوں نے انٹرسٹڈ، بڑے اعتماد کے ساتھ دیا. ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ود اے ٹریڈ ایکسپیڈیشن. ٹریڈ ہو گیا تجارت، تو تجارتی قافلہ ہم اسے کہیں گے یہاں پہ، جو اس کا لفظی مطلب بنے گا. ایکسپیڈیشن ویسے کسی مہم کو کہتے ہیں، کسی سفر پہ نکلنا، جو جرنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، JOURNEY. تو ایک تجارتی سفر دیا ٹو سائریا، شام کی طرف. تو تجارتی سفر سے مراد ہے کہ حضرت ختیجہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا، وہ حضرت ختیجہ کا سامان لے کے جا رہا تھا کس طرف؟ سائریا کی طرف. تو یہ سارا سامان جو سپرد دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا. ڈیپلی امپریسڈ، ڈیپلی، بڑی گہرائی حد تک، گہرائی سے، امپریسڈ متاثر ہوئے، بڑا گہرے حد تک وہ متاثر ہوئی، بائی ہز آنیسٹی. تو آپ کو اس کا واقعہ پتہ بھی ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا یہ قافلہ لے کے گئے تھے، تو جب واپس آئے تو ان کا ایک غلام تھا حضرت ختیجہ کا، اس کا نام میسرہ تھا، میم یہ سین را رے اور ہے. تو میسرہ جو غلام تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. تو جب یہ واپس حضرت ختیجہ کی طرف لوٹے
تو جتنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دیا تو حضرت خدیجہ کو اس سے پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا. رہتی سہتی کسر جو غلام پہ جاتا حضرت خدیجہ نے، تو غلام میسرہ نے جب آ کے ساری صورتحال کا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایمانداری کے ساتھ، کتنی دیانتداری کے ساتھ آپ کا سارا مال بیچا اور ہمارا مال فوراً سے بک گیا، تو ان کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ منافع ہوا. تو آپ کی باتیں سن کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے فوراً سے ہی حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے ذریعے انہوں نے شادی کا پیغام بھیج دیا. تو یاد رکھنا اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی. یہ وہی واقعہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتایا میں نے. تو ڈیپلی امپریسڈ بائی ہز آنیسٹی گریسفل کنڈکٹ، تو انتہائی متاثر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی دیانتداری سے. گریسفل کنڈکٹ، گریسفل گریٹ، باوقار، کنڈکٹ کہتے ہیں بیہیویئر کو، آپ کے باوقار عزت والے جو بیہیویئر تھا، جو رویہ تھا ان کی وجہ سے. اینڈ اپ رائٹ کریکٹر، اپ رائٹ آنیسٹ، ایماندار جو کریکٹر کردار تھا، ان تینوں خوبیوں کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئی. شی لیٹر پروپوزڈ میرج، پروپوز کرنا، آفر کرنا، پیشکش کرنا. تو بعد میں آپ رضی اللہ عنہا نے پروپوزڈ میرج، ان کو شادی کی آفر کی تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے حضرت خدیجہ نے ان کو شادی کی پیشکش کی. دیئر یونین، یونین جو ان کا رشتہ تھا، جو آپس میں بندے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ، جو دیئر یونین آپ کا جو رشتہ تھا واز بلٹ، یہ قائم ہوا آن میوچل رسپیکٹ. میوچل کہتے ہیں بامی کو، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، عزت، اینڈ افیکشن کہتے ہیں لو کو. تو یہ جو ان کا رشتہ تھا یہ قائم ہوا کس پہ؟ رسپیکٹ اینڈ افیکشن، عزت اور محبت میوچل دونوں جانب سے تھی. تو آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ تھا جو قائم ہوا، یہ باہمی پیار اور عزت پر مبنی تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا stood beside رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as his first supporter. تو حضرت خدیجہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لے کے آئی تھی وہ حضرت خدیجہ ہی تھی. تو stood beside، stood stand سے ہے، stand کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، تو stand سے stood ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا stood کھڑی تھی beside رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی as his first supporter، ان کی سب سے پہلی مددگار کے طور پر. پرووائڈنگ ایموشنل اینڈ فائنینشیل سپورٹ، یہ پرووائڈ کرتی تھی، یہ دیتی تھی ایموشنل، جذباتی، اینڈ فائنینشیل سپورٹ، فائنینشیل کہتے ہیں مالی، جذباتی اور مالی مدد دونوں دیتی تھی. ڈیورنگ دا موسٹ چیلنجنگ ارلی ایئرس، جب ان کو شروع کے سب سے چیلنجنگ ایئرس، چیلنجنگ مشکلات والے، چیلنجنگ ایئرس، ارلی ایئرس، ارلی جو شروع کے جو مشکلات کے سال تھے، ان سالوں میں آپ رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو جذباتی اور مالی دونوں انہوں نے مدد کی. ہز ڈیوائن مشن، اور یہ کب کی بات ہے؟ ڈیوائن مشن جب ان کے نبوت کے شروع کے سال تھے. تو ترجمہ اس کا ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شروع کے انتہائی مشکل حالات تھے، مشکل جو سال تھے، تو اس میں بھی آپ رضی اللہ عنہ انہوں نے جذباتی اور مالی مدد کی، جذباتی اور مالی سہارا دیا. تو پیچھے والی لائن کا آپ کو میں ترجمہ بتا چکا ہوں. امید ہے کہ پیراگراف نمبر 5 بھی آپ کو کلیئر ہوگا. پیراگراف نمبر 6 ہے ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپروچ دا ایج آف 40. اپروچڈ مین پہنچے، ریچڈ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم بیکیم ڈیپلی سیڈنڈ، سیڈنڈ سیڈ سے ہے، سیڈ کہتے ہیں اداس کو. تو جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپلی، انتہائی پیچھے بھی ہے، گہرائی کو کہتے ہیں، انتہائی کو کہتے ہیں، تو انتہائی وہ اداس ہو گئے. اینڈ کنسرنڈ، کنسرن کہتے ہیں وری کو، فکر مند ہونا، پریشان ہونا. تو آپ اداس اور پریشان ہو گئے کیوں؟ بائی دا مارل ڈیکے اینڈ انجسٹس. دو باتیں تھی، مارل ڈیکے، مارل کہتے ہیں اخلاقی، ڈیکے، ڈیکے کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہونا، زوال آنا.
تو اخلاقی زوال اینڈ انجسٹس اور ناانصافی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس اور فکر مند تھے، اور یہ جو اخلاقی زوال اور انجسٹس جو ناانصافی تھی دیٹ پریویلڈ ان مکہ سوسائٹی. پریویلڈ کہتے ہیں سپریڈ کو، سپریڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا کسی چیز کا. تو اخلاقی زوال اور ناانصافی جو تھی یہ پھیل چکی تھی ان مکن سوسائٹی، مکہ کے معاشرے میں. تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فریکوینٹلی ریٹ فریکوینٹلی آفن OFTEN آفن ٹی اس میں سائلنٹ پڑھتے ہیں. تو ہی فریکوینٹلی ریٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ریٹ ویسے پیچھے ہٹنے کو کہتے ہیں، گو بیک کو کہتے ہیں، پیچھے ہٹنا. تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گو انٹو سالیچیوڈ لونلینس LONELINESS اکیلا ہو جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اکیلے ہوتے. ٹو دا کیو آف ہیرا، گو بیک چلے جاتے، کیو آف ہیرا غار ہیرا میں چلے جاتے، اکیلے چلے جاتے. سیکنگ سالیچیوڈ، کیوں سالیچیوڈ آپ کو میں بتا چکا ہوں، لونلینس کو کہتے ہیں LONELINESS. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غار ہیرا میں چلے جاتے. سیکنگ سالیچیوڈ اینڈ ریفریکشن، سیکھ کہتے ہیں حاصل کرنے کو، سالیچیوڈ کہتے ہیں تنہائی کو، ریفلیکشن کسی چیز کا پھرنا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ریفلیکٹ ہے وہ غور و فکر کرنا، تھنکنگ کی ہے، THOUGHT تھاٹ، یہ تھنک کی سیکنڈ ورب ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اوقات غار ہیرا میں جانا، کیوں جانا؟ کیونکہ وہ سالیچیوڈ تنہائی اور غور و فکر کرنا چاہتے تھے. غور و فکر کے لیے وہ اکثر اوقات غار ہیرا میں چلے جاتے. It was during one of these meditative retreats. تو دوران، it was during کہتے ہیں دوران کو، one of these ان میں سے ایک meditative retreats، meditative جو یہاں پہ ہو چکا ہے، سالیچیوڈ تنہائی میں جو عبادت کیا کرتے تھے، retreats تنہائی میں جا کر. تو یہی ایک تنہائی میں عبادت کے دوران دا منتھ آف رمضان، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت جبرائیل اپیئرڈ. تو انہی اکیلی میں خلوت میں عبادت کے دوران رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے بیفور ہم. بیفور ویسے تو پہلے کو کہتے ہیں، یہاں پہ جو بیفور ہوگا وہ ان فرنٹ آف ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ود دا فرسٹ ریولیشن کہتے ہیں میسج کو، وحی کو. وحی کہتے ہیں وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پہلی وحی لے کر، دا اینجل سیڈ. تو حضرت جبرائیل جو اینجل فرشتہ، سیڈ انہوں نے کہا، ریڈ پڑھ. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈ کہتے ہیں ریپلائی، جواب دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آئی کین ناٹ ریڈ، میں نہیں پڑھ سکتا. دا اینجل سیڈ اگین، تو اینجل جو فرشتہ تھا سیڈ اگین، اس نے دوبارہ سے کہا. اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ، تو پھر اس کے بعد فالوئنگ یہ والی جو نیچے لکھی ہوئی ہیں، فالوئنگ یہ نیچے والی، ٹھیک ہے، فالوئنگ یہ والی ورسز آیات ور ریویلڈ ظاہر ہوئیں، یہ آیات انہوں نے بتائیں. ورس کہتے ہیں آیات کو. تو یہ قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات تھی. کیا ترجمہ تھا؟ ریڈ ان دا نیم آف دائے لارڈ. دائے کہتے ہیں یور کو، پرانی انگلش میں دائے کے ساتھ لکھا جاتا تھا. تو پڑھ ان دا نیم آف دائے لارڈ، اپنے رب کے نام، ہو کریٹڈ جس نے پیدا کیا، ہو کریٹڈ مین جس نے انسان کو پیدا کیا، فرام اے کلاٹ کہتے ہیں لوتھڑے کو. جو اگر دیکھیں کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ، کلاٹ کہتے ہیں لوتھڑے کو، کسی چیز کا جمع ہونا. اسے بریکٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آف کنجیلڈ بلڈ. آپ کی کچھ کتابوں میں کلنجنگ کلاٹ بھی لکھا ہوگا، مطلب اس کا سیم ہی ہے. کلنجنگ یا کنجیلڈ کا مطلب ہوتا ہے سٹک، جو چمٹا ہوا ہوتا ہے، جو جڑا ہوا ہو کسی چیز کے ساتھ. تو جمے ہوئے خون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ اپنے رب کے نام پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ریڈ پڑھ، اینڈ دائے لارڈ اینڈ یور لارڈ، اور آپ کا جو
رب ہے از دا موسٹ باؤنٹیفل، وہ بڑا مہربان ہے. ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دا یوز آف دی پین، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. ٹاٹ مین، اب قلم کے ساتھ سکھایا مطلب قلم کے ساتھ علم سکھایا. ٹاٹ مین، ٹاٹ ٹیچ سے ہے، ٹیچ کی سیکنڈ ورب ہے. ٹاٹ مین، اس نے انسان کو سکھایا. ڈیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا. تو آپ کی اگر انگلش میں تھوڑے بہت لفظ چینج بھی ہے تو مطلب سب کا سیم بنے گا، صرف انگلش کے لفظ چینج ہونے سے مطلب بدل نہیں جائے گا. دس مومنٹ مارک دا بگننگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو لمحہ تھا، اس لمحے بگننگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن جب بھی آئے گا آپ نے نبوت کے سینس میں لے آئے. تو یہ جو لمحہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات کا لمحہ تھا، ایز دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے طور پہ یہ لمحہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات کا لمحہ تھا. دا ریولیشن آپ کو بتا چکا ہوں، اوپر بھی ہو چکا ہے، میسیج کو کہتے ہیں. دا ریولیشن آف قرآن، تو قرآن کی جو وحی تھی، قرآن کی جو میسیج تھا، قرآن کا جو پیغام تھا، ناٹ اونلی براٹ اسپریچول اویکننگ، براٹ برنگ سے ہے، برنگ کہتے ہیں لانے کو، تو برنگ کی سیکنڈ ورب ہے براٹ. قرآن کی جو وحی تھی، قرآن کا جو پیغام تھا، نہ صرف اسپریچول روحانی اویکننگ ارائز، اویئرنیس کو کہتے ہیں، نہ صرف روحانی آگاہی لائی، بٹ آلسو، بلکہ انیشیٹ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کسی چیز کے سٹارٹ کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ انیشیٹڈ، شروع کی. ریڈیکل ٹرانسفارمیشن، ریڈیکل آپ نے یاد رکھنا ہے ریولوشنر کہتے ہیں جو چینج کرتا ہے، جو تبدیلی لاتا ہے، جو انقلاب لاتا ہے. ریولوشنر کے اسپیلنگ آپ لکھ لیں کیونکہ آگے لفظ میں بھی یہ ریپیٹ ہوگا، REVOLUTION، ریولوشن انقلاب کو کہتے ہیں. ریڈیکل ہو، ریولوشن ہو، چینج ہو، مطلب ایک ہی ہے. تو نہ صرف یہ روحانی تبدیلی لائی بلکہ اس نے انقلابی ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں تبدیلی، ایک انقلابی تبدیلی بھی شروعات کی. کس میں؟ ان دا سوشیو پولیٹیکل اینڈ مارل فیبرک آف عربیہ. فیبرک سسٹم پیچھے ہو چکا ہے. تو تین جو عربیہ کے جو سسٹم تھے، جو نظام تھا عرب کے اندر، تین چیزوں میں بڑی تبدیلی آئی اس ریولوشن کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے. پہلی چیز جو تھی تبدیلی والی، سوشیو معاشی، پولیٹیکل سیاسی، مارل اخلاقی. اب سماجی، سیاسی اور اخلاقی ڈھانچہ جو تھا، اخلاقی جو نظام تھا عرب کے اندر، اس میں بڑی انقلابی تبدیلی آئی. دا کال ٹو توحید، توحید کہتے ہیں، آگے مطلب لکھا ہوا ہے، بلیف ان وننس آف اللہ. اس لائن کا مطلب آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب یہ لائن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی لائن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. کال ٹو توحید، توحید کی طرف بلانا. توحید کیا ہے؟ بلیف ان دا وننس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا. تو کال ٹو توحید، توحید کی طرف بلانا. چیلنج کیا اس نے، للکارا. اب اس نے بلایا ڈیپ روٹیڈ پریکٹسز. اب جب توحید کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اس نے چیلنج کیا، اس نے للکارا. ڈیپ روٹیڈ پریکٹسز، ڈیپ کہتے ہیں گہری، روٹ کہتے ہیں جو جڑ تک، پریکٹسز کہتے ہیں جو بلیفز ہوتے ہیں، BELIEFS. بلیف کہتے ہیں عقائد، جو رسمیں ہوتی ہیں، جو رواج ہوتے ہیں. تو انتہائی گہرے جو رواج تھے ان کو اس نے للکارا. اب یہ رواج کیا تھے؟ آف آئیڈولیٹری، کلاس پریولیج اینڈ سوشل انجسٹس. یہ تین جو عقائد تھے، یہ تین جو رسمیں تھی، یہ تین جو عقائد تھے، یہ انتہائی ڈیپ روٹ ہو چکے تھے. ڈیپ روٹ تو ویسے جڑ کو کہتے ہیں، تو جڑ سے بھی ڈیپ ہو جانا مطلب انتہائی اندر تک چلے جانا. تو یہ تین چیزیں جو تھی، آئیڈولیٹری، آئیڈل سے ہے، پچھلے پیجز میں اس کا ہو چکا ہے مطلب. آئیڈل مطلب بت کو کہتے ہیں، آئیڈولیٹری کہتے ہیں بت پرستی کو. تو بت پرستی، کلاس پریولیج کہتے ہیں رسپیکٹ کو، جو اپر کلاس، لوور کلاس. میری جو ذات ہے، یہ کلاس جماعت نہیں، کلاس مطلب جو ذات ہوتی ہے کسی کی. تو میری کلاس، میری ذات جو ہے وہ بڑی ہے،
اس کی ذات چھوٹی ہے. یہ جو اپر اینڈ ڈاؤن تھا آف اے کلاس، ایک کلاس کا، ایک جماعت کا یا ایک ذات کا جو پریولیج روز رسپیکٹ کا معیار تھا، آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو امتیاز تھا ذات کے اندر، ذاتی امتیاز اینڈ سوشل انجسٹس اور معاشرتی جو سماجی ناانصافی تھی، یہ تین چیزیں جو تھی یہ ڈیپ روٹ ہو چکی تھی. اب ان تینوں چیزوں کو للکارا کس نے؟ کال ٹو توحید، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے نے. اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن، فاؤنڈیشنز کہتے ہیں بنیاد کو. تو اس کال ٹو توحید نے لیڈ رکھی، دا فاؤنڈیشنز بنیادیں رکھی فار سوسائٹی، ایک معاشرے کی. تو اس کال نے، اس پکار نے ایک معاشرے کی بنیاد رکھی بیسڈ آن ٹروتھ. یہ معاشرہ جو کہ بیس کرتا تھا، جو کہ بنیاد تھا ٹروتھ، سچ کی، ایکویلٹی، مساوات کی، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کی. اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں ٹو آسک کویسچن، اکاؤنٹیبلٹی احتساب کرنا، ہر چھوٹا بڑا قانون کے سامنے برابر ہوگا، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. کسی نے گناہ کیا تو وہ حساب دے گا، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جو معاشرہ کال ٹو توحید والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تعمیر کیا، یہ معاشرہ بنیاد تھی، اس میں کیا بنیاد تھی؟ سچ کی، ایکویلٹی جو برابری کو کہتے ہیں، مساوات کو کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی احتساب کو کہتے ہیں، اینڈ کمپیشن اور احساس کو کہتے ہیں، ہمدردی کو کہتے ہیں. تو یہ معاشرے میں چار اس کے بنیادی پہلو تھے. پیراگراف نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں. دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی واز نیور دا سیم اگین، سیم پہلے والی نہیں رہی. کہ پہلے لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑی ان کو رسپیکٹ دیتے تھے، بڑے خطاب دیے ہوئے تھے، لیکن اب جو زندگی نبوت کے بعد والی تھی وہ پہلے جیسی نہیں رہی. دا سیم قریش، وہی قریش مطلب قریش کے جو لوگ تھے. تو جو باتیں آپ نے کلیئر کرنی ہے اسے بریکٹ میں لازمی لکھے. اب وہی قریش کا مطلب ہے کہ قریش کے آگے آپ جب لوگ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزامینر کو یہ پوائنٹ بتا رہے کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہے. تو وہی قریش who once admired him، جو کبھی ان کی ایڈمائر پریز، PRAIS، یہ پیچھے لفظ ہو چکے ہیں، میں انہی کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. تو وہی قریش جو کبھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، now became his staunch opponent. staunch کہتے ہیں فرم کو، FIRM، فرم جو پکے، جو جانی. opponents کہتے ہیں اینیمیز کو، جو مخالفت میں آ جاتا ہے، ENEMIES، دشمن جو ہوتا ہے. تو وہی قریش جو کبھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے. they viewed his message، viewed انہوں نے دیکھا، his message مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا انہیں نظر آیا as a threat کہتے ہیں ڈینجر کو، خطرے کو، to their traditions and authority، ان کی ٹریڈیشنز جو روایات تھی، جو ان کے رسم تھے، اینڈ اتھارٹی، اور جو ان کی اتھارٹی، جو ان کی اجارہ داری تھی. اب دیکھیں ایک شخص جو ایک جج کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، جو ایک خدا کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اور لوگوں کو غلط عقائد بتا کر پیسے لوٹ رہا ہے، اور جب ایک شخص ایسا آتا ہے جو لوگوں کو سچائی کی طرف بلا رہا ہے، جس نے لوگوں کو ہمدردی کا درس دیا، تو اس شخص کے آنے سے ان کی جو اجارہ داری پہ اس پہ سوالیہ نشان آیا. ان کی جو رسم و رواج تھے، جو جھوٹے رسم و رواج تھے، ان پہ جو سوالیہ نشان آیا. ان کو لگا کہ ہمارے جو رسم و رواج جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، ہماری جو اجارہ داری ہے، ہماری جو حکومت ہے، اتھارٹی کو آپ گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اس شخص کے آنے کی وجہ سے. تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے. دا مسلمز فیسڈ ریلینٹلیس پرسیکیوشن. ریلینٹلیس کہتے ہیں کانٹینیوز، ریلینٹلیس کہتے ہیں لگاتار، نہ ختم ہونے والی. تو نہ ختم ہونے والی، ریلینٹلیس، لگاتار. پرسیکیوشن آپریشن، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، OPPRESSION، اوپریشن کہتے ہیں ظلم کو. تو لگاتار آپ پہ ظلم و ستم جاری تھے مسلمانوں پہ. اکنامک بائیکاٹ، اکنامک کہتے ہیں معاشی، نہ ان کو پیسے دینے ہیں، نہ ان کو کھانا دینا ہے، نہ ان کو پینا دینا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں دینا، جس نے دیا وہ بھی ہمارے معاشرے سے نکل جائے گا. اکنامک بائیکاٹ کر دیا ان کے ساتھ، ہر مسلم کے ساتھ. اینڈ سوشل آسٹراسزم کا مطلب بھی جو سوشل ایکسکلوژن ہوتا ہے، معاشرے سے ایکسکلوڈ کرنا، EXCLUDE، ایکسکلوژن EXCLUSION، معاشرے سے نکال دینا.
تو معاشرے سے ان کو اکیلا کر دو۔ یہ مسلمانوں کا مکہ کے اندر حال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کے حالات ہیں، آپ نے توحید کی طرف دعوت دی تو مسلمانوں نے لگاتار ظلم برداشت کیے، اکنامک بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ آپ کو پتہ ہے کسی چیز کی روک تھام کو کہتے ہیں، اینڈ سوشل آسٹرسزم، اور معاشی طور پہ بائیکاٹ جو تھا تو سارے مسلمانوں نے برداشت کیا۔ ڈسپائٹ دس، ڈسپائٹ کہتے ہیں باوجود کو، دس اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ انویورڈ کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹ کو، STEADFAST اسٹیڈ فاسٹ، فرم بھی آپ لکھ لیں FIRM، فرم جو پکا ہونا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ رہے انویورڈ، پکے رہے، اینڈ پریچ دا میسج آف اسلام، پریچ کہتے ہیں پہنچانے کو، پریچ کہتے ہیں تبلیغ کرنے کو، دینے کو، آپ نے اسلام کا پیغام دیا ود پیشنس، صبر کے ساتھ، وزڈم، عقل کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، اینڈ ریزیلنس کہتے ہیں پریزیورنس کو، اس کے سپیلنگ بھی آپ لکھ لیں PRSCREVANCE، جو آپ کو میں نے اسٹیڈ فاسٹ بتایا، اس لفظ کا مطلب جو ہے انویورڈ ہو گیا، اسٹیڈ فاسٹ ہو گیا، FIRM فرم ہو گیا، ریزیلنس ہو گیا، یا بھی جو آپ کو لفظ لکھا ہے پریزیورنس، تو یہ سارے لفظ جو ہیں اس کا مطلب پکا ہونا، حوصلہ رکھنا، ہمت نہ ہارنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ پکے رہے، اسلام کا جو پیغام تھا آپ دیتے رہے، صبر کے ساتھ، وزڈم، عقل کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، اینڈ ریزیلنس اور حوصلے کے ساتھ۔ تو یہاں تک ہمارا پیراگراف نمبر 8 بھی ختم ہوتا ہے۔ پیراگراف نمبر 9 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایز اوپریشن گریو انبیئریبل، اوپریشن دیکھیں بچوں کے بے شمار الفاظ جو ہیں وہ پیچھے ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، اگر آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے الفاظ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اوپریشن جو ہے یہ کئی دفعہ اس لیسن میں پہلے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے، تو جو بھی آپ سنیں نا کوشش کریں اس کو پچھلے کو تیار کریں، پھر آپ نئی بات کو سنا کریں۔ اوپریشن اوپریس سے ہے، اوپریس میں آپ کو بتا چکا ہوں ظلم کو کہتے ہیں۔ اوپریشن گریو انبیئریبل، گریو جو ہے وہ گرو سے ہے، تو گرو کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، گریو جو ہے وہ اس کی سیکنڈ فارم ہے، تو جب بھی سیکنڈ فارم لگتی ہے وہ پاسٹ کو ظاہر کرتا ہے، مطلب ایک کام جو ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی ایز کہتے ہیں جیسے، اوپریشن کہتے ہیں ظلم کو، گریو کہتے ہیں بڑھنا، کسی چیز کا بڑھ جانا، تو جیسے ہی ظلم بڑھتا گیا، انبیئریبل، انبیئریبل ہوتا ہے انٹالریبل، UNTOLERABLE، تو بیئر ویسے BEAR، بیئر ریچ کو بھی کہتے ہیں اور بیئر برداشت کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ جب ان بیئر ہوتا ہے تو مطلب ناقابل برداشت، ایک وہ چیز جو آپ برداشت نہ کر سکو، تو اس کا میں نے آپ کو انٹالریبل بھی بتایا۔ تو جیسے جیسے ظلم جو ہے وہ بڑھتا گیا، ناقابل برداشت حد تک بڑھتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ڈیوائنلی کمانڈیڈ ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ڈیوائنلی کمانڈیڈ، ڈیوائن یہاں پہ گاڈ کے سینس میں ہے، گاڈز کمانڈ، کمانڈ کہتے ہیں آرڈر کو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ، آپ نے کمانڈ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ نے حکم دیا کیا کہ ٹو مائگریٹ، مائگریٹ کہتے ہیں ہجرت کر جانا، ٹو موو اوے فرام ون پلیس ٹو اندر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا کس طرف؟ ٹو مدینہ، مدینہ کی طرف ہجرت۔ تو کب حکم دیا؟ جب اوپریشن جو تھا، جب ظلم جو تھا وہ ناقابل برداشت حد تک بڑھتا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے کیا کیا؟ مدینہ کی طرف ہجرت جانے کا کہہ دیا، ہجرت کرنے کا کہہ دیا۔ دس مائگریشن، یہ ہجرت جو تھی، نون ایز دا ہجرہ، اب یہ جو ہجرت تھی، یہ جو مائگریشن تھی، یہ جو حرکت تھی، نون وہ جانی جاتی ہے ایز دا ہجرہ، ہجرہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ واز اے ڈیسیسو پوائنٹ، ڈیسیسو جو ہے وہ ڈیسیژن سے ہے، ڈیسیژن آپ کو پتہ ہے فیصلے کو کہتے ہیں، اسی ڈیسیژن سے ڈیسیسو ہے، یہ فیصلہ کن ٹرننگ پوائنٹ، ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں مرحلے کو۔
تو یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا ان اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جب آپ نے لوگوں کو یا مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا کہا۔ ان مدینہ میں دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی واز اسٹیبلشڈ مطلب قائم ہونا۔ مدینہ میں پہلی اسلامی جو معاشرہ تھا، اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرہ جو تھا، واز اسٹیبلشڈ، وہ قائم ہوا، سب سے پہلا اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ دا چارٹر آف مدینہ، چارٹر کہتے ہیں پیکٹ کو، پیکٹ آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں، ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، معاہدے کو کہتے ہیں۔ تو جو معاہدہ تھا مدینہ کا، دا چارٹر آف مدینہ، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، تو یہ جو معاہدہ تھا کرافٹڈ انڈر دا گائیڈنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرافٹڈ مطلب ریٹن، وہ لکھا گیا، وہ طے پایا، انڈر دا گائیڈنس، گائیڈ کہتے ہیں رہنمائی کو، تو انڈر دا گائیڈنس، رہنمائی میں، کس کی رہنمائی میں؟ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں یہ میثاق مدینہ جو تھا وہ طے پایا۔ انٹروڈیوسڈ پرنسپل، یہ جو میثاق مدینہ جو معاہدہ طے پایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، انٹروڈیوسڈ، اس نے متعارف کروائے پرنسپلز۔ اچھا، اس میں آپ نے دیکھنا ہے یہ پرنسپلز، جب یہ PAL ہوتا ہے نا پرنسپل، تو یہ پرنسپل جو کسی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے، PAL پل، لیکن جب ہم PLE کے ساتھ لکھتے ہیں نا، لاسٹ والے ورڈ دیکھیں آپ، یہ لاسٹ والے، جب یہ PLE پل ہوتا ہے تو یہ رولز کو کہتے ہیں، اصولوں کو کہتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا، جب بھی آپ لکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے PAL پل جس کے لاسٹ میں ہوگا وہ پرنسپل کسی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے، اور یہ PLE پل جو ہوتا ہے وہ رول کے لیے ہوتا ہے، لا کے لیے، قانون کے لیے ہوتا ہے، اصولوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیرا ورڈز بھی آپ نے تیار کرنے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ میجر مسٹیکس ہیں جو بچے اکثر لکھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں۔ تو میثاق مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، آپ کی رہنمائی میں جو طے پایا، اس نے متعارف کروائے پرنسپل، اصول متعارف کروائے۔ کون سے اصول؟ آف گورننس، گورننس مطلب گورنمنٹ کے، حکومت کے اصول اس نے متعارف کروائے، روٹیڈ ان سیوک ایکویلٹی۔ اب وہ جو اصول تھے یہ روٹیڈ، یہ بیسڈ تھے، روٹ کہتے ہیں بیسڈ کو، بنیاد تھے۔ اب یہ اصول جو تھے یہ بنیاد تھی، کس کی بنیاد تھی؟ ان سیوک ایکویلٹی، ان اصولوں کی بنیاد، مطلب یہ جو اصول انہوں نے زور ڈالا کن باتوں پہ؟ یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، سیوک ایکویلٹی، ریلیجیس فریڈم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تیسری چیز ہے رول آف لا اینڈ دا رول آف لا۔ یہ تین چیزیں جو میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اصولوں میں جو طے پائی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ سیوک ایکویلٹی، سیوک کہتے ہیں سٹیزن کو، شہری کو کہتے ہیں، ایکویلٹی کہتے ہیں ایکول کو، برابر ہونا، کہ ہر شہری جو ہے وہ مساوی ہوگا، وہ برابر ہوگا۔ ریلیجیس فریڈم، ریلیجیس ریلیجن سے ہے، ریلیجن کہتے ہیں مذہب کو، تو مذہبی فریڈم کہتے ہیں آزادی کو۔ پہلی چیز ہو گیا جو شہری مساوات ہوگا، ہر شہری برابر ہوگا، کوئی اونچا بڑا نہیں ہے۔ دوسری چیز اس نے بتائی ہے ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی ہوگی، اور تیسری چیز بتائی ہے رول آف لا، رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہوگی، قانون کے آگے ہر شخص جو ہے وہ برابر ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں جو تھی یہ میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں طے پائیں۔ اب اس کے بعد ہے اٹ یونائٹڈ ڈائیورس کمیونٹیز، اٹ یونائٹڈ، یونائٹ سے ہے، یونٹ سے ہے، یونٹ کہتے ہیں اکیلے کو، اکائی کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں، اس نے ایک کر دیا اس میثاق مدینہ کی بات۔ اٹ کا مطلب ہے کہ جو میثاق مدینہ تھا، جو معاہدہ طے ہوا مسلمانوں کا جب انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی، تو یہ معاہدہ جو تھا اٹ یونائٹڈ، اس نے یونٹ کر دیا، اس نے ایک کر دیا، کس کو؟ ڈائیورس کمیونٹیز، ڈائیورس کہتے ہیں ڈیفرنٹ کو، کمیونٹیز کہتے ہیں سوسائٹی کو، تو اس نے ایک کر دیا، کس کو کر دیا ایک؟ ڈائیورس کمیونٹیز، مختلف معاشروں کو، گارنٹی سے ہے، کسی چیز کی جو گارنٹی دی جاتی ہے، تو اس نے گارنٹی دی، ضمانت دی، پروٹیکشن فار آل سٹیزنز، ہر سٹیزن کی، ہر شہری کی پروٹیکشن کہتے ہیں سیفٹی، SAFETY، تو اس نے ہر شہری کی حفاظت کی گارنٹی دی، ضمانت دی،
regardless of faith and ethnicity. faith कहते हैं बिलीव को, अकीदे को, ईमान को, और एथनिसिटी कहते हैं रेस को, क्लास को. ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं. रेस मतलब जो नस्ल है, क्लास मतलब जो तबका है. तो एथनिसिटी रेस भी, RACE रेस भी कह सकते हैं या क्लास भी कह सकते हैं. चाहे आपका किसी भी तबके से तल्लक है, चाहे आपका कोई भी ईमान है, आप बुत परस्त हैं, आप खुदा को मानते हैं, आप ईसाई हैं, जो भी आप हिंदू हैं, जो भी जिस भी तबके से तल्लक रखता है, जो जिस नस्ल से है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो जैसा भी है, अब हर सिटीज़न जो भी मदीना के अंदर होगा, वो सारे सिटीज़न, वो सारे शहरी जो होंगे, उनको हिफाजत दी जाएगी, हिफाजत की ज़मानत देगी, बावजूद इसके ज़ात, देखें एथनिसिटी, चाहे जो भी ज़ात है, फेथ, चाहे आपका जो भी ईमान है, तो जो भी ज़ात या ईमान आपका है, हर शहरी को ज़मानत देगी उसकी हिफाजत की. रेवोल्यूशनरी मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड जस्टिस. और रेवोल्यूशनरी चेंज जो इनकलाबी होता है, जो तब्दीली लाने वाला होता है, मॉडल नमूना, एक इनकलाबी नमूना ऑफ को एग्जिस्टेंस, बकाए बामी का या मिलजुल के रहने का, एक इनकलाबी नमूना एंड जस्टिस और इंसाफ का. तो ट्रांसलेशन इसकी बनती है कि एक इंसाफ और बकाए बामी का एक इनकलाबी नमूना इन इट्स टाइम, अपने वक्त का. किसकी बात की जा रही है? जो पीछे मिसाक मदीना जो था उसकी बात की जा रही है कि वो मिसाक मदीना जो है, ये इंसाफ और मिलजुल के रहने का एक इनकलाबी नमूना था अपने दौर का. तो यहाँ तक हमारा पैराग्राफ नंबर 9 कंप्लीट होता है. पैराग्राफ नंबर 10 है द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. ग्रोइंग, ग्रो करती हुई, बढ़ती हुई. स्ट्रेंथ कहते हैं पावर को, POWER. तो बढ़ती हुई ताकत जो थी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कम्युनिटी पीछे बता चुका हूँ, सोसाइटी को कहते हैं. तो मुस्लिम माशरे की बढ़ती हुई ताकत जो थी, लेड लीड से है, LEAD लीड, लेकर जाना या वजह बनना भी होता है इसका मतलब. तो लीड से लेड है. तो मुस्लिम माशरे की बढ़ती हुई जो ताकत थी, ये लेड, CAUSE काज, वजह बनी किसकी? टू सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स, सेवरल कई मिलिट्री फौज की इनकाउंटर्स, फाइट्स, लड़ाइयाँ. मुस्लिम माशरे की बढ़ती हुई ताकत वजह बनी. किस चीज़ की वजह बनी? कई फौज की लड़ाइयों की, विद कुरैश के साथ, क्योंकि कुरैश वालों का अपना मज़हब था, मुसलमानों का अपना मज़हब था. कुरैश वालों की कल हमने देखा था कि इजारादारी ख़त्म हो रही है, तो उन्हें अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए मुसलमान फौज के साथ कई दफ़ा लड़ाई लड़नी पड़ी. द फर्स्ट मेजर बैटल जो होता है, BATTL, जंग को कहते हैं. बैटल और वार में आप फ़र्क याद रखना. बैटल कहते हैं दो फ़रकीन के दरमियान या दो ममालिक के दरमियान जो जंग होती है, जबकि जो WAR वार है, ये दो से ज़्यादा के दरमियान, जब दो से ज़्यादा मुल्क आपस में लड़ रहे हों तो वार होगी, जब दो लड़ेंगे तो आपस में ये बैटल होगी. तो जो सबसे पहली जंग थी बदर, रिजल्ट आपको पता है, नतीजे को कहते हैं. उसका नतीजा क्या निकला? सबसे पहली बड़ी जंग जो थी बदर, रिजल्टेड, नतीजा निकला इन अ रिमार्केबल मुस्लिम विक्ट्री. रिमार्केबल, वंडरफुल, ग्रेट, ज़बरदस्त किस्म की मुसलमानों को विक्ट्री कहते हैं. विन को, फतह को कहते हैं, जीतने को कहते हैं, सक्सेस को कहते हैं, SUCCESS. तो पहली बड़ी जंग बदर, नतीजा क्या निकला कि मुसलमानों को शानदार फतह मिली. एंड रेनफोर्स्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेंथन, STRENGTH. स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन है, आखिर में आपने EN लगा देना. स्ट्रेंथ से है कि मतलब ताकत मिली. द लेजिटिमेसी ऑफ रसूलुल्लाह मिशन. लेजिटिमेसी कहते हैं लॉफुलनेस, सच्चाई को, ट्रूथफुलनेस. लॉफुलनेस आप स्पेलिंग लिख लें, LAWFULNESS, या फिर आप ट्रूथफुलनेस, ये आपको पीछे लेसन के अंदर से मिल जाएगा. सच्चाई जो थी ऑफ रसूलुल्लाह मिशन नबूवत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की सच्चाई को मज़ीद ताकत मिली. ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, फर्दर विक्ट्री ऊपर हो चुका है. विक्ट्रीज है, एक विक्ट्री फतह होगी तो विक्ट्रीज हो गया फतुहात. ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, फर्दर, मजीद,
وکٹریز فتوحات فالوڈ مین کنٹینیوڈ، تو وقت کے ساتھ ساتھ مزید فتوحات جو تھی وہ جاری رہیں. کلمینیٹنگ، کلمینیٹ کہتے ہیں اینڈنگ، نقطہ عروج، اختتام ہونا کسی چیز کا. کلمینیٹنگ ان دا کنکیسٹ آف مکہ. اب یہ اختتام فتوحات مسلمانوں کو ملتی رہی، اور یہ فتوحات کا اختتام کب ہوا؟ ان دا کنکیسٹ آف مکہ. کنکیسٹ اوپر لفظ آپ دیکھ چکے ہیں، یہ وکٹری والا وکٹری ہی آپ یہاں پہ آپ کنکیسٹ کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں. اس کا بتا چکا ہوں آپ کو سکسیس کا میعاد بھی، کہ جب کنکیسٹ آف مکہ ان 8 AH، جب 8 ہجری کو مکہ جو فتح ہوا، مکہ کی تاریخ کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ کس طرح لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا جینا آرام کیا، کہ آپ اللہ کے حکم سے اپنے مسلمان دوستوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے آپ کے جوتے تک خون سے بھر گئے تھے، اور وہ ہندا عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے ہر طرح کی اذیت آپ کو دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے درس، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے سے گریز کریں، بچ جائیں، لیکن آپ اپنے جو ثابت قدم پر ڈٹے رہے. تو جب مکہ فتح ہو گیا، وہی سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش تھے. انہیں یہ ڈر تھا کہ نہ جانے آج جب اس کے ہاتھ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پوری طاقت ہے، تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس ہستی سے ان کا پالا پڑا ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو ہر طرح سے اذیت دی تھی، ان سب کے لیے آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. یہی عام معافی جو تھی اس سبق میں بھی ذکر ہے. دس ایونٹ اسٹانشنگلی، اسٹانش کہتے ہیں سرپرائز کو، حیران رہ جانا. اسٹانشنگلی بلڈ لیس، یہ ایک ایسا ایونٹ تھا، ایک ایسا واقعہ تھا جو بلڈ لیس بنا خون بے، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہا، واز مارکڈ بائی دا ایگزمپلری مرسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مارکڈ یہ جانا جاتا ہے، مارکڈ یہاں پہ KNOWN، نون بائی دا ایگزمپلری. ایگزمپلری ایگزامپل سے ہے، ایک مثالی مرسی، رحم دلی کی ایک مثال تھی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی ایک مثال جانی جاتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ لوگوں کے عزیز چچا یا آپ لوگوں کے جو عزیز ترین ساتھی تھے ان کو جانی مالی اذیت دی. ہو ڈکلیئرڈ جنرل ایمنسٹی، جنہوں نے ڈکلیئرڈ پیچھے لفظ ہو چکا ہے، اناؤنسڈ کو کہتے ہیں اعلان کرنا، جنرل عام ایمنسٹی کہتے ہیں فارگیونیس، FORGIVENESS. تو جنہوں نے کیا کیا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا، ہر شخص کو انہوں نے معاف کر دیا. ایون فار دوز، حتیٰ کہ ان کو بھی who had persecuted him، پرسیکیوٹ oppressed، OPPRESSED، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح سے ظلم کیا تھا. who had persecuted him، جنہوں نے ان پر ظلم بھی کیا تھے. it was a victory، یہ ایک وکٹری، یہ ایک فتح تھی. not merely of land، merely only، نہ صرف ایک زمین کی فتح تھی، ایک جگہ کی فتح تھی، بٹ آف اسپرٹ، جذبوں کی. دی ٹرائمف پیچھے ہم دونوں لفظ دیکھ چکے ہیں، کنکیسٹ ہے، وکٹری ہے، سکسیس ہے، مطلب سب کا ایک ہی ہے. تو ٹرائمف آف فارگیونیس، یہ فتح تھی کس کی؟ آف فارگیونیس، معافی کی. یہ معافی کی فتح تھی اوور کس پر؟ وینجنس کہتے ہیں ریونج کو، REVENGE، ریونج کہتے ہیں بدلے کو. تو یہ معافی کی فتح تھی بدلے پر. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے پیراگراف نمبر 10 بھی سمجھ لیا ہوگا، آپ کو ٹرانسلیشن اس کی کلیئر ہو چکی ہوگی. پیراگراف نمبر 11 ہے، ڈسپائٹ انڈیورنگ ایئرز آف ہاسٹیلٹی. انڈیور پیچھے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹالریٹ بھی ہے، بیئر BEAR، اس کا بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیور ہے، ٹالریٹ ہے، بیئر ہے، برداشت کرنے کو کہتے ہیں. ڈسپائٹ باوجود، انڈیورنگ ایئرز آف ہاسٹیلٹی، اب باوجود اس کے کہ آپ نے برداشت کی ایئرز آف ہاسٹیلٹی ہیٹرڈ کو کہتے ہیں، نفرت کو کہتے ہیں. تو سالوں کی نفرت برداشت کرنے کے باوجود
اینڈ پرسیکیوشن. پرسیکیوشن ظلم کو کہتے ہیں. یہ بار بار لفظ رپیٹ ہو رہا ہے تو اس لیے دوبارہ سے میں ان کے جو ورڈز میننگ ہے وہ رپیٹ نہیں کر رہا. تو سالوں کی نفرت اور ظلم کو برداشت کرنے کے باوجود ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکلیئرڈ آر جنرل ایمنیسٹی. ڈکلیئرڈ اعلان کر دیا جنرل عام ایمنیسٹی, معافی کا. فار گیونگ, معاف کر دیا. ایون ہز موسٹ آرڈینٹ اینیمیز. آرڈینٹ, انٹینس, شدید, جو ان کے جانی, یہ پیچھے لفظ سارے رپیٹ ہو چکے ہیں, تو ان کے جو جانی دشمن تھے, اینیمیز دشمن جو تھے, ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا. دس ان میچڈ ایکٹ آف کمپیشن. ان میچڈ کہتے ہیں وہ جو کبھی میچ نہ ہو. ان ایگزمپلری, وہ مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو. ایکٹ کہتے ہیں عمل کو, تو یہ بے مثال ایکٹ عمل آف کمپیشن. کمپیشن کہتے ہیں سمپتھی کو, ہمدردی کو کہتے ہیں. ہمدردی کی بے مثال عمل جو تھا, ٹرانسفارمڈ. ٹرانسفارمڈ چینج کرنا, بدلنا. ہمدردی کی بے مثال عمل نے ٹرانسفارمڈ بدل دیا دا ہرٹس آف دا پیپل, لوگوں کے دلوں کو. اینڈ مارکڈ, مارکڈ ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل لبریشن آف مکہ. اینڈ مارکڈ, مارکڈ یہاں پہ کازڈ کیا ہے, وجہ بنی, CAUSD, وجہ بنی. ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل لبریشن آف مکہ, نہ صرف پولیٹیکل سیاسی لبریشن کہتے ہیں فریڈم کو, آف مکہ, مکہ کی, نہ صرف مکہ کی سیاسی آزادی, بلکہ اسپریچول اویکننگ اکراس عربیہ, عربیہ میں روحانی بیداری کی بھی وجہ بنی. اٹ واز اے مومنٹ, یہ ایک ایسا لمحہ تھا, دیٹ ٹرولی ریفلیکٹڈ. یہ لمحہ مطلب جو میثاق مدینہ ہوا, جو عام معافی کا اعلان ہوا, جس میں یہ لمحہ جو تھا مومنٹ, یہ ایک ایسا لمحہ تھا دیٹ ٹرولی ریفلیکٹڈ. ٹرولی, ٹرو سے ہے, ٹرو کہتے ہیں درست کو, سچ کو, واقعی کو. یہ واقعی ایک ایسا لمحہ تھا, ریفلیکٹڈ, جو عکس تھا دا قرآنک ڈسکرپشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآنک ڈسکرپشن, قرآن کی جو ڈسکرپشن, ڈسکرائب سے ہے, ڈسکرائب کہتے ہیں بیان کرنے کو. تو قرآن نے جو بیان کیا تھا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا تھا, یہ واقعہ اس کی ایک تصویر تھی, یہ اس کا ایک عکس تھا. قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ایکسیپٹ, سوائے, مطلب آپ کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے صرف اس کے, ایز اے مرسی, کہ آپ رحم کریں, کہ آپ رحمت ہیں ٹو دا ورلڈز, پوری دنیا کے لیے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا, صرف کیا مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے. آگے پیراگراف نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں. بائی دا 10th year آف ہجرہ, ہجرت کے 10ویں سال, اسلام ہیڈ سپریڈ اکراس دا عربین پیننسولا. اچھا, ایک اسلام جو تھا سپریڈ, وہ پھیل چکا تھا, اکراس پار, عربین عرب کے, پیننسولا ویسے تو جزیرہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں, لیکن آئی لینڈ کو بھی جزیرہ کہتے ہیں, ISLAND. آئی لینڈ جو ہوتا ہے اور یہ پیننسولا, یہ دونوں جزیرے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا, جب چاروں سائیڈ, جزیرہ وہ جگہ ہوتی ہے سمندر کے اندر جس کے چاروں سائیڈ, ہر طرف جو ہے وہ پانی ہوتا ہے, لیکن پیننسولا جو ہوتا ہے اس کے 3 طرف پانی ہوتا ہے اور ایک طرف آپ کو درخت وغیرہ ملیں گے. تو ٹھیک ہے, پیننسولا جس میں 3 طرف پانی ہوگا اور ایک جگہ خشک ہوگی, اس میں درخت وغیرہ لگے ہوں گے. آئی لینڈ بھی ہوتا ہے, وہ چاروں طرف پانی ہوتے ہیں. تو عربین پیننسولا, عرب جزیرے کے پار تک اسلام جو تھا وہ 10ویں ہجری تک پھیل چکا تھا. دیٹ ایئر, اس سال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسڈ ہز انٹینشن. انٹینشن کہتے ہیں موٹیوز کو, مقاصد کو, MOTIVES. تو 10ویں ہجری جب اسلام عربین جزیرے کے پار تک چلا گیا تھا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنی جو مقاصد تھے آپ نے ان کا اعلان کیا. ٹو پرفارم حجۃ الوداع, کہ آپ کیا کریں گے, حجۃ الوداع ادا کریں گے. فیئرویل پلگرائمیج, پلگرائمیج کہتے ہیں جو اسلامی سفر ہوتا ہے, حج کو کہتے ہیں, ایک رخصتی کا حج جو ہے, یہ آپ کا آخری حج جو ہے.
پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ، لوگ جو تھے ایوری کارنر آف عربیہ، عربیہ عرب جو جگہ اس کے عربیہ کے عرب کے ہر طرف سے لوگ جو تھے گیدرڈ اکٹھے ہوئے ٹو اکمپنی ہم، اکمپنی کمپنی سے ہے ساتھ دینے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے کے لیے لوگ ہر جگہ سے اکٹھے ہوئے آن دا پلین آف عرفات، میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ہز فائنل سرمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمن کہتے ہیں خطبے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ادا کیا، آپ پروفاؤنڈ ایڈریس، پروفاؤنڈ کہتے ہیں کمپلیٹ ڈیپ، جو اثر انگیز ہو، ایفیکٹیو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، EFFECTIVE، ایک اثر انگیز ایڈریس کہتے ہیں خطبے کو۔ ایک ایڈریس پتہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ایڈریس ہے وہ خطبے کیا ہے، ایک پر اثر خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ڈیٹ انکیپسولیٹڈ، انکیپسولیٹ کہتے ہیں سمرائزڈ کو، SUMMARISED، سمرائزڈ کہتے ہیں کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ ایکسپریس ہو، بیان کرنی ہو، EXPRESS، تو یہ جو ایڈریس تھا، یہ جو اثر انگیز خطبہ تھا، اس میں بیان کیا دا ایتھیکل کور آف اسلام، ایتھیکل مارل MORAL، اخلاقی کور کہتے ہیں مرکز کو، ہر جو بنیادی بات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جو بنیاد ہوتی ہے، تو اسلام کی اخلاقی بنیاد جو تھی اسے آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اینڈ افرمڈ، افرمڈ کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، کنفرم کرنے کو، CONFIRMED، تو آپ نے تصدیق کی یونیورسل ہیومن ڈگنیٹی، یونیورسل جو پوری دنیا کا ہوتا ہے، ہیومن انسان کی ڈگنیٹی وقار، تو پوری دنیا کے انسانوں کی وقار اور اسلام کے جو اخلاقی جو عقائد تھے ان سب کو آپ نے اس آخری خطبے میں بیان کیا۔ ہی پروکلیمڈ، پروکلیمڈ کہتے ہیں اناؤنسڈ کو، ڈکلیئر کرنے کو کہتے ہیں، ANNOUNCED، تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ پیچھے میں نے بے شمار دفعہ یہ لفظ سارے بتا چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، او پیپل، اے لوگو، یور لارڈ از ون، آپ کا لارڈ گاڈ خدا اللہ، آپ کا اللہ ایک ہے، آپ کا خدا ایک ہے، اینڈ یور فادر ایڈم، ایڈم جو ہم حضرت آدم کہتے ہیں، اسے انگلش میں ایڈم کے ساتھ پروناؤنس کیا جاتا ہے، تو اے لوگو، آپ کا خدا اور یور فادر، آپ کا جو باپ ہے، ایڈم آدم از ون، وہ ایک ہی ہے، اینڈ عرب ہیز نو سپیریارٹی، سپیریارٹی کہتے ہیں سپیریئر ہونا، برتر ہونا، بڑا ہونا، تو کوئی بھی جو عرب ہے ہیز نو سپیریارٹی، اس کی کوئی برتری نہیں ہے، وہ کوئی بڑا نہیں ہے اوور اے نان عرب، کسی اجمی سے، کوئی عربی اجمی سے بڑا نہیں ہے، nor does a non-Arab have superiority over an Arab، نہ ہی کوئی اجمی جو ہے وہ برتر ہے کسی عرب سے، a white person has no superiority، کسی بھی سفید کو کوئی برتری نہیں ہے over a black person، کسی بھی کالے شخص پہ، nor does a black person have superiority over a white person، نہ ہی کسی کالے کو برتری ہے کسی گورے پہ، except سوائے، دیکھیں برتری کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، نہ کوئی کالا سفید سے بڑا ہے، نہ کوئی عربی اجمی سے بڑا ہے، اگر برتری ہے ایکسیپٹ سوائے تھرو پائٹی اینڈ رائٹیس ایکشن، پائٹیس کہتے ہیں پرہیزگاری کو، پرہیزگاری کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، سوائے اس کے کہ وہی برتر ہے پائٹی، تھرو پائٹی جو پرہیزگار ہے، اینڈ رائٹیس ایکشن، رائٹیس ورچوس، VIRTUOUS، ورچوس کہتے ہیں نوبل، نیک ایکشن اعمال، تو اگر کوئی برتر ہے تو وہ صرف تب برتر ہے جب وہ پائٹی، جب وہ پرہیزگار ہے، اینڈ رائٹیس ایکشن جب وہ نیک اعمال کرے گا، وہی اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے کا نچوڑ تھا۔ ود دس ایڈریس، اس خطبے سے دا ڈیوائن مشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت تھی، ریچڈ اٹس فلفلمنٹ، ڈیوائن مشن نبوت کو، تو اس خطبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو مقصد تھا، ریچڈ اٹس فلفلمنٹ، فلفلمنٹ کمپلیٹ ہو جانا، مکمل ہو جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس خطبے کے بعد وہ
مکمل ہو گئی. ہی ہیڈ ڈیلیورڈ دا فائنل میسج آف اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام بھی پہنچا دیا. اسٹیبلشڈ قائم کی کمیونٹی ایک معاشرہ قائم کیا آف بلیورز مسلمانوں کا. اینڈ ماڈلڈ اے وے آف لائف ماڈلڈ نمونہ بنایا اے وے آف لائف طرز زندگی کا زندگی گزارنے کا ایک نمونہ دیا. ڈیٹ بیلنسڈ جو متوازن کرتا ہے بیلنس کرتا ہے برابر کرتا ہے کس کو فیتھ وتھ جسٹس. کس کو برابر کرتا ہے فیتھ ایمان کو آپ کے عقائد کو برابر کرتا ہے کس سے وتھ جسٹس انصاف سے مرسی رحم سے اینڈ ٹروتھ اور سچ کے ساتھ یہ برابر کرتا ہے. ہز لائف کنٹینیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کنٹینیوز جاری رہی ٹو انسپائر اینڈ گائیڈ ہیومینٹی. انسپائر کرنے متاثر کرنے میں گائیڈ کہتے ہیں رہنمائی کو ہیومینٹی کہتے ہیں انسانوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کی رہنمائی اور ان کو متاثر کرنے میں جاری رہی. ٹرانسینڈ کہتے ہیں سرپاس کو سب سے بڑھ جانا تو SURPASS. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کی رہنمائی اور ان کو متاثر کرنے میں جاری رہی اور سب سے بڑھ کر آل بیریئرز آف ٹائم پلیس اینڈ کلچر سب سے بڑھ کر تھی کس سے آل بیریئرز کہتے ہیں ہرڈلز کو HURDLES رکاوٹوں کو کہتے ہیں. ہر رکاوٹ سے بڑھ کر تھی کون سی رکاوٹ آف ٹائم پلیس اینڈ کلچر. ٹائم وقت پلیس جگہ کلچر ثقافت. وقت جگہ اور ثقافت کی تمام رکاوٹوں سے بڑھ کر تھی مطلب ان سب سے آگے تھی. شائننگ ایگزامپل شائننگ برائٹ روشن ایک روشن مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشن مثال ہے آف مارل ایکسیلنس. مارل اخلاقی ایکسیلنس کہتے ہیں گریٹنس کو اخلاقی وقار کی ایک روشن مثال ہے فار آل مین کائنڈ سارے انسانوں کے لیے. تو یہاں پہ آپ کی یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے آسان سے آسان الفاظ میں اور آسان سے آسان لہجے میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی حد تک ٹرانسلیشن میں اس کے ورڈز کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ میں آپ کو ضرور رہنمائی ہوئی ہوگی. فرسٹ ایئر کی انگلش ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور انگلش کا یونٹ نمبر 1 اس سے پہلے میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسلیشن مکمل کر چکا ہوں. انتہائی آسان الفاظ میں ایک ایک لفظ کر کے آپ کو سمجھایا اور اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ تھے انگلش اور اردو دونوں میننگ آپ کو میں نے بتائے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سے کافی فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ جو یونٹ نمبر 1 خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے MCQs ہیں جتنے بھی MCQs اس سبق سے بن سکتے ہیں ود سلوشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز جسے ہم سینونیمز کہہ سکتے ہیں وہ سلوشن کے ساتھ شیئر کروں گا. MCQs ملٹیپل چوائس کویسچن ہیں یہ سارے آپ کو ود آنسر بتاؤں گا. کویسچن جو ایکسرسائز کے بھی اور ود ان چیپٹر جو کویسچن موسٹ امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. پنکچویشن جو اس سبق سے بن سکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو سائنز ہوتے ہیں کاما فل سٹاپ اور کویسچن مارک ہو گئے تو ان سائنز کا استعمال کرنا ہوتا ہے. وداؤٹ سائن آتا ہے وہ پنکچویشن کا جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس سے زیادہ اچھی سمجھ لگ جائے گی. اور پھر لاسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ اردو کی ٹرانسلیشن کے پیراگراف وہ جو بچے ٹرانسلیشن پورے سبق کی تیار نہیں کر سکتے ووکیبلری کا ایشو ہے یا زیادہ کام وہ تیار نہیں کر سکتے ان بچوں کے لیے آج کا جو لیکچر ہے وہ انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ MCQs شیئر کرتا ہوں. وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارا جو ورک ہے یہ کتنی محنت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے. ملٹیپل چوائس کویسچن ہے اور اس سبق میں جتنے بھی موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں ملٹیپل چوائس کویسچن ہیں انشاءاللہ یہیں سے رپیٹ ہوں گے جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. ٹوٹل یہ 60 ہیں اور جو آنسر ہے اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹک لگا ہوا ہے تو آپ نے ان کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے. یہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں یونٹ نمبر 1 کے بعد باقی بھی جتنے بھی یونٹس ہیں اسی چینل پہ آپ کو
ایک ایک کر کے میں ٹرانسلیشن بھی شیئر کروں گا. ٹرانسلیشن کے ساتھ پھر میں اسی طرح جو ٹاپک آپ کو بتائے ہیں پہلے 3 پارٹس میں نے پورے سبق کی ٹرانسلیشن ایڈ کی ہے. ٹرانسلیشن اینڈ کرنے کے بعد میں جو چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں ہر یونٹ کی میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا. مجھے امید ہے کہ جو بچے میرے ساتھ جڑیں گے تیاری کا انگلش کا، چونکہ ٹیچر ہوں تو انگلش کے حوالے سے میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ کسی قسم کی پریشانی آپ کو نہیں رہے گی. یہ سارے ایم سی کیوز، یہ سارے سینونیمز، یہ ساری ٹرانسلیشن سب کچھ جو ہے یہ کام کیا تو بچوں کی آسانی کے لیے. چونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کام تیار نہیں کر سکتے. فرسٹ ایئر کے خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ چونکہ ووکیبلری ان کے پاس اتنی اچھی نہیں ہوتی. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے جتنے ایم سی کیوز ہیں، جتنے سینونیمز ہیں، ہر ایک کو میں ریڈ بھی کروں گا. آج کے اس لیکچر میں جسٹ آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں. پھر میں سنگل ان سب ٹاپکس پہ ویڈیو بناؤں گا. یہ جتنے بھی آپ ایم سی کیوز دیکھ رہے ہیں یہ سارے ایم سی کیوز میں ریڈ کروں گا. ریڈ کرنے سے ان بچوں کو کافی فائدہ ہو جائے گا کہ جن بچوں کی ووکیبلری تھوڑی سی کمزور ہے یا ان کو ڈیفیکلٹ ورڈز سمجھنے میں، ان کو تیار کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو ہر ایک ٹاپک کو آپ لوگوں کے لیے میں ڈیفائن کروں گا. ہر ایک ٹاپک کو آپ لوگوں کے لیے میں جتنا آسان سے آسان بنا سکا. انشاءاللہ کوشش اپنی یہی ہے کہ پوری انگلش میں ہر ایک چیز جو ہے آپ کو اسی چینل پہ میں پرووائڈ کروں گا، اور سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اور جس بچے کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے ہوگی تو یوٹیوب کے بایو سے میرا نمبر لے سکتا ہے. آپ بایو سے نمبر لے کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، نہیں تو آپ یہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. انگلش لینگویج کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری ٹینشن میری ہوگی. سب کچھ آپ کو میں خود تیار کر کے دوں گا. تو ایم سی کیوز فرسٹ چیپٹر کے ٹوٹل 60 ہیں. آپ نے ان سب کو نوٹ کرنا ہے، ود آنسر ہیں، ٹک لگے ہوئے ہیں. اور جو کوئی بھی ہر چیپٹر سے آپ یاد رکھنا ہے، ایم سی کیوز ہیں، سینونیمز ہے، ٹرانسلیشن ہے، پنکچویشن ہے، جو چیزیں آپ کے ایک چیپٹر سے آپ نے تیار کرنی ہے وہ سارا چیپٹر میں کمپلیٹ کر کے ٹرانسلیشن کے ساتھ میں جو ایکسرسائز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری ایکسرسائز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ 60 ایم سی کیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ود آنسر شیئر کیے ہیں. 60 میں دا پرافٹس لیگسی جو ہے یہ اے گائیڈ فار آل مین کائنڈ، اس میں آپ نے یہ سی والا آپشن ٹک کر لینا ہے. ٹھیک ہے، باقی آپشن سارے لگے ہوئے ہیں. یہ ایک رہ گیا تھا کیونکہ یہ بعد میں ایڈ کیا تھا. اچھا، دوسرا ٹاپک ہے سینونیمز والا، بیسڈ ایم سی کیوز ہے. یہ آپ کو پتہ ہے آبجیکٹیو جو ہے یہ سارا آبجیکٹیو کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے. یہ سارا آپ کا آبجیکٹیو پورشن ہے. پہلے 10 نمبر کے جو سینونیمز آپ کے آبجیکٹیو پارٹ میں آئیں گے وہ آپ لوگوں کو تیار کرنے لگا ہوں. پھر اس کے بعد جو 5 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. تو یہ سارے سینونیمز آپ نے تیار کرنے ہیں، اور ان سب کو بھی میں ایک ایک ٹاپک کر کے ان کو ریڈ کروں گا. ویسے تو ٹرانسلیشن میں ہر ایک ورڈ کو کمپلیٹ سپیلنگ کے ساتھ، اردو میننگ کے ساتھ، انگلش ایزی میننگ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے کے جو لیکچر ہیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کو آپ نے سنا ہوگا. آپ اسے سنیں. جن بچوں نے بھی اسے سنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ میکسیمم سینونیمز ان کو یہاں سے وہ خود بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ان کو ان کا آئیڈیا ضرور ہوگا. باقی ان بچوں کے لیے میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جتنے بھی آپ کو میں یہ ٹاپکس دکھا رہا ہوں ہر سبق کی اچھی تیاری کے لیے آپ کو سبق کی ٹرانسلیشن اچھی آنی چاہیے. ایک ایک لفظ کو میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، ایک ایک لفظ کو میں نے پڑھایا ہوا ہے، تو آپ نے انہیں لازمی سننا ہے. جو ٹرانسلیشن ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 لیکچرز میں کمپلیٹ کی ہے، تو انہیں آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. باقی چیزیں ساری ہر یونٹ کی میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ٹرانسلیشن شیئر کروں گا. ہر ایک جو ایکسرسائز کے ٹاپک ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہر یونٹ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ایسے ہی شیئر کروں گا. آپ ان سب کو نوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ٹوٹل 29 ورڈز کے سینونیمز ہیں ود آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہو گیا. پہلا ملٹیپل چوائس کویسچن والا
اور دوسرا ورڈز کا سینونیمز. پھر اس کے بعد ہے جو تیسرا ٹاپک ہے آج کا، وہ ایکسرسائز کے کویشچن ہے. بہت سے بچوں کو کویشچن کے آنسر تیار کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو یاد رکھنا آپ کے سبجیکٹیو پورشن میں سب سے پہلا پارٹ یہی ہوگا، اپنے کویشچن کے آنسر کرنے ہیں. اچھا، اب یہ کویشچن کے آنسر سب سے پہلے وہ ہے جو آپ کے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں. یہ ایکسرسائز میں کویشچن کی آپ کی آسانی کے لیے ان کو میں نے اردو کی ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھا ہے. اگر سوال ہے تو سوال کی آپ اردو لادہ سے دیکھ سکتے ہیں. باقی اس سے جو سب سے آپ کو اچھی چیز لگے گی وہ میں نے ایک کویشچن کے آنسر کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب 3 طرح کے بچے جو میں نے کیٹیگرائز کیے ہیں. ایک وہ بچے جو سب سے اچھے بچے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ اچھا تیار کر سکتے ہیں، وہ باقی بچوں کے مقابلے میں ان کی جو لرننگ ایبیلٹی ہوتی ہے، جو سیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، جو یاد کرنے کی پاور ہوتی ہے مائنڈ کی، وہ اچھی ہوتی ہے. تو ان بچوں کے لیے یہ لکھا ہوا اوپر بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے. پھر اس کے بعد ایوریج بچے، اور پھر اس میں لاسٹ میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے زیادہ کویشچن کے آنسر زیادہ لینتھ بن جائے تو تیار نہیں ہوتے. تو ان بچوں کے لیے بھی تو ہر کویشچن کے آنسر کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے 3 پہ ڈیوائیڈ کیا. یہ کویشچن نمبر 1 ہے. اسی طرح کویشچن نمبر 2 ہے. باقاعدہ طور پہ کویشچن کی آپ کو ٹرانسلیشن ملے گی. پھر بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ان کی آسانی کے لیے ساتھ ٹرانسلیشن میں نے ایڈ کی ہے. جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے ان کی آسانی کے لیے ٹرانسلیشن ایڈ ہے. اور جو بلو ایوریج ہے، ایک ایک لائن میں ہر کویشچن کا آنسر دیا ہوا ہے. یہ صرف اسی لیے کہ بچوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکوں، جتنا ان کی تیاری میں معاونت کر سکوں، جتنا ان کی تیاری میں ہیلپ کر سکوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں آج آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، ان سب کو میں یونٹ وائز سارا تیار کر رہا ہوں، اور جو جو چیز تیار ہوتی جائے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. یونٹ نمبر 1 آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. آج ہمارا یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا. ایکسرسائز سے پہلے میں سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ٹرانسلیشن کمپلیٹ شیئر کر چکا ہوں. پورے سبق کی ٹرانسلیشن ایٹ لیسٹ آپ نے لازمی سننی ہے. تو یہ سارے کویشچن آپ نے نوٹ کرنے ہیں. ان سب کو آپ کے اپنے لیول پہ، جس لیول پہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، ان کو لازمی تیار کریں. تو یاد رکھنا یہ سارے کویشچن جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایکسرسائز کے کویشچن ہیں. ٹھیک ہے، ایکسرسائز کے بعد جو یہ کویشچن نمبر 7 ہے، ٹوٹل کویشچن ایکسرسائز کے 8 ہیں. تو آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں، ان کو تیار کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کے لیول کے مطابق. اور یہ ایکسرسائز کا لاسٹ کویشچن ہے. تو ایکسرسائز کے بعد جو ان سائڈ چیپٹر سے کویشچن ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. یہ کویشچن وہ ہیں جو ان سائڈ چیپٹر سے ہیں. تو اگر آپ ایک یونٹ کے اتنے کویشچن بھی تیار کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی قسم کا بھی کویشچن بنتا ہے چیپٹر کے اندر سے تو آپ خود سے سالو کر سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح میں نے ایکسرسائز کے کویشچن کو آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ ان سائڈ چیپٹر سے بھی ہر کویشچن کو میں نے 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے. تو اپنے حساب سے ہر بچہ جو ہے وہ اسے تیار کر سکتا ہے. یہ آج کا تیسرا ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. ملٹیپل چوائس کے بعد، سینونیمز کے بعد یہ کویشچن آنسر کا ٹاپک ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ود آنسر جو آپ کی ایکسرسائز میں شامل ہے. یہ تیسرا ٹاپک ہے. کمپلیٹ پریپریشن آپ کو یہیں سے مل جائے گی. یہیں سے آپ کو سب کچھ جو ہے وہ تیاری کے لیے میں ہر ایک چیز آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. تو یہ چوتھا ٹاپک جو ہے انسالوڈ ورسز سالوڈ پنکچویشن. پنکچویشن کا کویشچن کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کے پیپر میں 5 نمبر کا آئے گا. میں اس سے پہلے جو کمپلیٹ سلیبس ہے آپ کا، سلیبس کے ساتھ پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا، کون کون سے کویشچن آئیں گے، کتنے نمبر کے آئیں گے، اور سمارٹ سلیبس آپ کا اگر 2025 کا ہے تو وہ کون کون سے ٹاپک آپ نے تیار نہیں کرنے، تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے میں ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں. فرسٹ ایئر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی گائیڈ لائن ملے گی. پنکچویشن، یہ جو پیراگراف ہے اوپر، یہ آپ کی لائنز جو ہے یاد رکھنے، یہ پنکچویٹ کے بغیر آئیں گی. اس میں فل سٹاپ کہاں پہ آئے گا، کاما کہاں پہ آئے گا، کویشچن مارک کہاں پہ آئے گا، یا ڈیش کہاں پہ آئے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے، یہ آپ کا کویشچن ہوگا جو آپ کے پیپر میں بنا ہوا ہوگا. پھر اس کو پیراگراف کو آپ نے سولوشن کرنا ہے. جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ لیٹر میں نے کیپٹل ڈالا ہے،
پھر اس کے بعد حجاز ہے تو یہاں پہ حجاز کا ایچ کیپٹل ہے، پھر ساتھ اس کے کام ہے. تو یہ جو سائن ہے کیپٹل لیٹر کہاں پہ آئے گا، فل سٹاپ کہاں پہ آئے گا، کاما کہاں پہ آئے گا، کس جگہ پہ آپ نے ڈیش ڈالنی ہے، کس جگہ پہ کویسچن مارک ڈالنا ہے. تو یہ آپ کے سارا جو پیراگراف آئے گا یہ وداؤٹ سائنز آئے گا، علامات کے بغیر آئے گا. اور آپ نے اپنی کتاب سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. تو کتاب پوری میں کوئی بھی لائن 2 یا 3 لائنیں آ سکتی ہیں آپ کے ایگزام میں، ان کو آپ نے پنکچویٹ کرنا ہوگا. تو یہ میرا ایک گیس ہے کہ یونٹ نمبر 1 سے پنکچویشن جو 5 نمبر کی آئے گی، آپ ان کے لیے جو پیراگراف میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے پیراگراف ود سولوشن دکھا رہا ہوں. آپ کے پاس کتاب نہیں بھی ہے یا آپ کتاب نہیں بھی کھولنا چاہتے، آپ انہی نوٹ سے تیاری کر سکتے ہیں. جو چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ ایگزام کی پریپریشن جو ہے وہ 100% آپ کی اسی چینل سے ہو جائے گی. انگلش کے حوالے سے، چونکہ میں انگلش کا ٹیچر ہوں تو انگلش کے حوالے سے آپ کو میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا. یہ ٹوٹل 5 پنکچویشن ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ٹاپک ہمارا ہوگا وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹرانسلیشن پیراگراف کی. یہ 15 نمبر کا کویسچن آئے گا اور 15 میں سے کم از کم بھی اگر آپ مارکس گین کر سکتے ہیں تو 10 سے 12 نمبر وہ بچہ جو صرف ٹرانسلیشن لکھتا ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 12 نمبر سے بھی آگے کیسے جا سکتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن آپ نے کیسے کرنی ہے، اس کو آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے، لکھنا کیسے ہے، کن باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے. آپ میکسیمم مارکس سکور 14 تک بچے جو ہیں وہ نمبر لیتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ سب بچے جو ہے کمپلیٹ لیسن کو تیار نہیں کر سکتے، لیکن میں ریکمینڈ سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ ٹرانسلیشن آپ لوگوں کے لیے ایک ایک لفظ آپ کو، اسی لیے میں نے سارا پڑھایا ہے کہ بک سامنے رکھیں اور کوشش سب سے پہلے یہ کریں. وہ بچے خاص طور پہ جو بچے وداؤٹ ٹیچر گیا یا آپ کے کالج میں اکثر اوقات ٹیچرز نہیں ہوتے اویلیبل، تو آپ کو سارا کچھ یہیں سے مل جائے گا. آپ یہی سمجھیں گے کہ ہم ٹیچر کے پاس ہی تیاری کر رہے ہیں. تو ہر سبق کی ایک ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن جو ہے، ایک ایک لفظ کی جو میننگ ہے اس کی ٹرانسلیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یونٹ 1 کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی. پھر یونٹ 1 کی ساری ایکسرسائز ہے اور ہر ایک ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ ٹاپک آپ کا ٹرانسلیشن کا ہے. تو یہ آپ کے موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ان بچوں کے لیے جو کمپلیٹ یونٹ کی ٹرانسلیشن تیار نہیں کر سکتے. تو میں نے کچھ ایسے کیا کہ پیراگراف تو سارا نہیں لکھا، اس کے جو سٹارٹنگ ورڈز ہیں کچھ وہ لکھے ہیں اور پھر وہ پیراگراف اینڈ کہاں پہ ہوگا وہ لکھا ہے میں نے. اسی طرح یہ پیراگراف نمبر 2 ہے، پیراگراف نمبر 3 ہے، پیراگراف نمبر 4 ہے، اور یہ ٹوٹل آپ کے جو پیراگراف بنتے ہیں وہ 7 بنتے ہیں. اب یہ پیراگراف جو انگلش ہے ان کی آپ کے پاس مجھے امید ہے کہ بک موجود ہوگی اور آپ نے ٹرانسلیشن کو لازمی سننا ہے. اس سے پہلے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ٹرانسلیشن میں موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ان بچوں کے لیے جو بچے اگر آپ کے پاس کتاب نہیں بھی موجود، تو جو آپ کے 7 پیراگراف میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 7 پیراگراف ایک ایک کر کے کمپلیٹ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. اب یہ میں شیئر کر رہا ہوں اور پیراگراف نمبر 1 ہے، پھر پیراگراف نمبر 2 ہے، پیراگراف نمبر 3 ہے. تو کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے کسی بھی کی بک کو لینے کی. انشاءاللہ تعالی میں ہر ایک چیز پوری انگلش کی جو چاہے آپ کی ٹیکسٹ سے ریلیونٹ ہے یا گرامر سے ریلیونٹ ہے، ہر ایک چیز انشاءاللہ آپ کو میں پورے 100 نمبر کے پیپر کی تیاری کرواؤں گا. اور آپ کے پیپر سے پہلے ہر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ میں سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کرتا رہوں گا. یونٹ نمبر 1 آج میں نے کمپلیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ میں ہر ایک ٹاپک کو MCQs ہو گیا، سینونیمز ہو گیا، ود ٹرانسلیشن بھی اپلوڈ کروں گا. ابھی آپ کو سارے نوٹس میں نے دکھائے ہیں، آپ ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر بچوں کو ضرورت ہوئی تو میں ایک ایک لائن کو جو میں نے نوٹس میں دکھائی ہے آپ کو ان سب کو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں، آپ کو تیاری کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکے. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا واٹس ایپ کا نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں. جو نوٹس آپ کو دکھائے ہیں آپ ان نوٹ سے اگر استفادہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں واٹس ایپ کا نمبر شیئر کروں، آپ اس نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان سارے نوٹس کا PDF بھی لے سکتے ہیں اور یوٹیوب کا چینل آپ میرا وزٹ کر سکتے ہیں، ایزی انگلش ود شاہ جہان شریف کے نام سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ نوٹس جو ہے جو پریپیئر ہوتے جائیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا
اور امید دلاؤں گا کہ آپ لوگوں کی انگلش کے حوالے سے تیاری 100% میں ہر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔